अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो चले कल की कहानी अब हम आगे बढ़ाते हैं, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको जल्दी मिले। तो चले शुरू करते हैं। वफ़ा तो हैरत से उसके इन खूबसूरत अल्फाजों में खो ही गई थी। वो इन्हीं अल्फाजों को सोच रही थी कि वहाँ आपा सुगरा ने एंट्री मारी। लड़की क्या कर रही हो? अरसम भी जल्दी से स्लैब से उतर गया था और वफ़ा जल्दी से मिठाई की तरफ मतवज्जा हो गई थी। अरसम को देख आपा सुगरा ने कहा, बेटा आप इधर क्या कर रहे हो? वो आंटी में पानी पीने आया था, ये कहकर अरसम जल्दी से किचन से निकल गया था। आपा सुगरा ने उसे देखकर कहा, मनहूस जल्दी से हाथ चला, अभी बहुत से काम करने हैं तुझे। जी मैं करती हूँ। आपा सुगरा वहाँ से निकल गई थी। वफ़ा बेइख्तियार अरसम की बातों को सोचने लगी और मुस्कुराई। अजीब पागल आदमी है, ज़बरदस्ती माफ़ी मंगवा रहा था पागल आदमी। वो मुस्कुराई थी। आज पहली बार किसी ने उसके लिए इतने अच्छे और ख़ूबसूरत अल्फाज इस्तेमाल किए थे। ये सोचकर वफ़ा मुस्कुराई थी। चलो किसी को तो मैं अच्छी भी लगी हूँ। किसी को तो ये महसूस हुआ कि वफ़ा हयात बुरी नहीं है। फिर इन सोचों को झटक कर वो जल्दी जल्दी काम करने लगी। अभी वो काम से फारिग ही हुई थी कि आपा सुगरा ने नया ऑर्डर जारी कर दिया कि जाओ जल्दी से रमल का ड्रेस प्रेस कर दो। कब से आवाज़ें लगा रहा है, वो एक मुलाजिमा का नाम लेते हुए बोली। ये अफसाना भी पता नहीं किधर मर गई है। एक काम का कहा था वो भी नहीं किया। एक तो ये मुलाजिमाएँ भी बहुत सर चढ़ गई है। इनकी लगामें अब कसनी ही पड़ेंगी। तुम जाओ और जाकर जल्दी से रमल का ड्रेस प्रेस कर दो वरना गुस्सा हो जाएगा। जी। वफ़ा अपने हाथ धोकर खुश्क करती सीढ़ियाँ चढ़कर रमल के कमरे की तरफ बढ़ी। उसने जो ही रमल के कमरे का दरवाज़ा खोला तो सामने का मंजर देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। घर की मुलाजिमा अफसाना, जो कि वफ़ा की ही हम उम्र थी, वो रमल के बेहद करीब खड़ी थी। दोनों इंतहाई नाजिबा हालत में थे। रमल शर्टलेस था। वफ़ा ने अपना मुंह पर हाथ रखकर अपनी आने वाली चीख रोकी थी। तभी आहट पर वो दोनों दरवाजे के पास खड़े वजूद की तरफ मतवज्जा हुए थे। वफ़ा को देखते ही वो दोनों जल्दी से अलग हुए। रमल उसकी तरफ लपका था। वफ़ा जल्दी से वापस पलटी और वहाँ से फ़रार होना चाहा, मगर रमल ने फुर्ती से उसका बाजू पकड़कर उसे दीवार से लगाया था और गुस्से से बोला, क्या देखा है तुमने? वफ़ा ने अपनी नज़रें झुका ली थी क्योंकि इस वक्त वो उसके सामने शर्टलेस खड़ा था। बोलो, वो चीखा। तो वो खौफजदा सी बोली, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं रमल भाई। रमल उसके खूबसूरत से चेहरे पर नज़रें गाड़े हुए गुस्से से बोला, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, समझी तुम? और ख़बरदार, जो तुमने किसी को भी इस बारे में बताया तो फिर इसके अंजाम की ज़िम्मेदार तुम खुद होंगी। रमल उसके बहुत पास चेहरा किए अब उसे बड़े गौर से देख रहा था। पहली बार गौर करने पर उस पर यह इंकशाफ हुआ था कि बेवफ़ा बेहद हसीन और ख़ूबसूरत थी। वो तो यकटक उसे ही देखे जा रहा था। तभी वफ़ा ने उसे पीछे की तरफ ढकेला था और वहाँ से भागती हुई निकल गई। पीछे रमल अपनी थोड़ी खुजाते हुए कमीनगी से मुस्कुराया। उसके दिमाग में एक गलीज़ ख्याल आया था, ये तो बहुत ही खूबसूरत है, मैंने पहले क्यों नहीं इस पर ध्यान दिया। अब अगली बारी तुम्हारी है वफ़ा हयात। वो मुस्कुराता हुआ वापस अपने कमरे में गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। वफ़ा खौफ से पीछे देखती तेज़ी से सीढ़ियाँ फलांगती नीचे जा रही थी। तभी ऊपर आते ज़ाहिर ज़ारान हैदर शाह से उसकी बुरी तरह से टक्कर हो गई। वफ़ा जल्दी से बिदक कर पीछे को हटी थी। उसे देखते ही वो गुस्से से बोला, यू फूल, देखकर नहीं चल सकती? इतने बड़े माथे पर ये बड़ी बड़ी आंखें किस लिए सजा कर रखी हुई है? इसे इस्तेमाल करना भी सीखो। वफ़ा इसे साइड पर करती वहाँ से तेज़ी से भाग गई। ज़ाहिर तो इसकी इस हरकत पर जल ही उठा था। इडियट, नॉनसेंस, ज़रा तमीज़ नहीं है इस सर्वेंट में। देख लूँगा इसे भी। वो ऊपर की तरफ बढ़ गया था। किचन में आकर वो गहरे गहरे सांस लेने लगी। उसे आज रमल से
بے حد خوف آیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسا کچھ تھا جس نے وفا حیات کو خوفزدہ کر دیا تھا، مگر اسے افسانہ سے ایسی ہرگز بھی توقع نہیں تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب افسانہ کچن میں آئی تو وفا نے اسے دیکھتے ہی اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے غصے سے کہا، کیا کر رہی تھی تم رمل بھائی کے کمرے میں؟ تم جانتی ہو بھی کہ تم کیسی فاحش غلطی کرنے جا رہی ہو؟ اگر تمہارے بوڑھے ماں باپ کو تمہاری اس حرکت کا پتہ چلا تو پھر کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ افسانہ لاپرواہی سے بولی۔ لگنے دو پتہ، جس کو بھی لگنا ہے، میں کسی سے بھی نہیں ڈرتی۔ رمل جی مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، انہوں نے مجھ سے وعدہ بھی کیا ہے کہ وہ مجھ سے شادی کریں گے۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، میں خود بھی تنگ آ گئی ہوں اس غلامی بھری زندگی سے۔ وفا نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، دوسروں کا محل دیکھ کر اپنی جھوپڑی نہیں بھولنی چاہیے۔ افسانہ وہ تمہیں صرف استعمال کر رہا ہے، اس کے سامنے تمہاری کوئی ویلیو نہیں ہے، تم نوکرانی تھی اور نوکرانی ہی رہو گی۔ وہ جسٹ تمہیں اپنی جنسی تسکین کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ سمجھنے کی کوشش کرو افسانہ، ابھی بھی وقت ہے، پلٹ آؤ، کہیں پھر پلٹنے میں تمہیں دیر نہ ہو جائے۔ یہ امیر لوگ ہم جیسی غریب لڑکیوں کو صرف اپنی خواہش کے لیے استعمال کرتے اور پھر جب دل بھر جاتا ہے تو پھر ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیتے۔ اپنی حد کراس نہ کرو افسانہ، اپنی حیثیت مت بھولو۔ افسانہ نے جھٹکے سے اپنا بازو اس کی گرفت سے جھٹکتے ہوئے کہا، تم بھی ہماری طرح نوکرانی ہی ہو اور تم میرا دماغ خراب نہ کرو۔ رمل جی مجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتے، وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں اور جلد ہی وہ مجھ سے نکاح بھی کر لیں گے۔ وفا نے یہ سن کر افسوس سے سر نفی میں ہلاتے ہوئے کہا، تم سمجھ نہیں رہی۔ میں سب سمجھ رہی ہوں وفا بی بی، 2 کلاس کیا پڑھ لی مجھے سمجھا رہی ہو؟ میں اپنا برا بہتر اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ آئندہ میرے راستے میں آنے کی کوشش مت کرنا، سمجھی تم؟ افسانہ اپنی چوٹی لہراتی ہوئی کچن سے نکل گئی۔ وفا نے اپنا سر پکڑ لیا، یا اللہ میں اس لڑکی کو کیسے سمجھاؤں؟ وہ آدمی اس کی معصومیت کا فائدہ اٹھا رہا ہے، یا اللہ اسے ہدایت دے۔ آج مہندی کا فنکشن تھا، فنکشن اپنے عروج پر تھا۔ آپا سگرا نے وفا کو مہندی لانے کا کہا۔ وفا اپنی ہی دھن میں جا رہی تھی، تبھی کسی نے اسے بازو سے پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ وفا اس حملے کے لیے تیار نہیں تھی، وہ بوکھلا گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ چیخ مارتی، کسی نے زبردستی اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کی نکلنے والی چیخ کا گلا گھونٹا تھا۔ وفا کی نظر سامنے کو اٹھی تھی اور جس شخص کو دیکھا تھا وفا کا خون خشک ہو گیا تھا، وہ رمل تھا۔ وہ اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے کہا، شش، آواز نہیں نکالنا۔ وفا کی بڑی بڑی آنکھیں خوف سے مزید بڑی ہو گئی تھی۔ اس کا دایاں بازو رمل کی گرفت میں تھا اور بایاں ہاتھ اس کے ہونٹوں پر جمع ہوا تھا۔ وفا پوری کوشش کر رہی تھی اس کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے ہٹانے کی، مگر اس کی کوشش ناکام گئی تھی۔ رمل اس کے چہرے کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ تم تو واقعی میں بے حد حسین ہو، میں نے پہلے کیوں نہیں دھیان دیا تم پر؟ امیزنگ یار۔ وہ اس کی آنکھوں کو اپنی نگاہوں کے فوکس میں رکھتے ہوئے کہا، یہ بڑی بڑی خوفزدہ سی ہرنی جیسی آنکھیں، آہ کیا بتاؤں میں تمہیں، تم نے تو مجھے گرویدہ ہی کر لیا یار۔ اب اتنی آسانی سے تمہیں نہیں چھوڑنے والا ہوں، چاہو تو کچھ وقت میرے ساتھ گزار سکتی ہو، پیسے کی فکر مت کرنا، میرے پاس مالدار کر دوں گا۔ یہ سن کر غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ دیکھو تو صحیح، تمہارا چہرہ بالکل کشمیری سرخ سیب کی طرح لگ رہا ہے، بہت خوبصورت۔ ریلنگ پر ہاتھ رکھ کے ذرا سا نیچے کو جھکا زائران شاہ حیدر، جو کہ اپنے موبائل پر جینی سے بات کر رہا تھا، اس کی نظر اچانک ان دونوں پر پڑی۔ وہ دل ہی دل میں حقارت سے گویا ہوا تھا، یہ سرونٹ آج کل کچھ زیادہ ہی چڑھ رہی ہوئی ہے۔ وفا نے اپنے ہونٹوں پر دھری رمل کی ہتھیلی کو زور سے کاٹا تھا، اس کی گرفت ڈھیلی پڑی تھی۔ جب وہ درد سے چلا تو وفا نے پوری قوت کے ساتھ اسے پیچھے دھکیلا اور وہاں سے بھاگ گئی۔ وفا کے یوں اس کے ہاتھ سے نکل جانے پر اس نے غصے سے پیلر پر مکہ دے مارا تھا۔ جواب میں اسے ہی تکلیف ہوئی تھی۔ اس نے اپنی ہتھیلی کو دیکھا جہاں پر وفا نے اپنے دانت گاڑے تھے۔
وہ اپنی ہتھیلی پر اس کے دانتوں کے نشان کو دیکھتے ہوئے کہا، اس کی تمہیں بھاری قیمت چکانی پڑے گی وفا حیات۔ تم نے رمل کریم کی آفر کو ٹھکرایا اور مجھے یعنی رمل کریم کو ریجیکٹ کیا اور اسے دھکا دیے۔ تمہیں اس کی سزا ضرور ملے گی، آئی پرومس یو۔ وفا کچن میں آ کر گہری گہری سانسیں لینے لگی۔ یا اللہ میری حفاظت فرما۔ اس نے اپنے بہنے والے آنسو زبردستی روکے ہوئے تھے۔ اتنی تو اب وہ جان گئی تھی کہ رمل کریم اب اسے اتنی آسانی سے چھوڑنے والا نہیں۔ آپا سگرا کا کام یاد آتے ہی اس نے جلدی سے مہندی کی تھالیاں لی اور کچن سے نکل آئی۔ وہ خوف زدہ سی پیچھے کی طرف دیکھتی جا رہی تھی، اسے خوف تھا کہیں پھر سے رمل نہ آ جائے اور بس یہیں پر اس سے غلطی ہو گئی۔ تبھی اسی اثنا میں سیڑھیوں سے نیچے کو آتے ظاہر زاران حیدر شاہ سے پیچھے کو دیکھتی وفا کر زوردار ٹکر ہوئی تھی۔ خوف سے اس کی چیخ نکلی تھی اور مہندی کی تھالی ظاہر زاران حیدر شاہ کی سفید کاٹن کے سوٹ کو داغدار کرتی زمین پر جا گری۔ اپنے کپڑوں کا یہ حال دیکھ کر وہ پاگل ہوا تھا۔ وفا کو دیکھ کر وہ چیخا تھا، یو ایڈیٹ، اپنی آنکھیں تم نے ڈونیٹ کی ہوئی ہے، یو فول، میرا سارا ڈریس خراب کر دیا تم نے۔ آئی ایم سوری، غلطی ہو گئی، بکواس نہیں کرو میرے ساتھ، وہ دہاڑا تھا، سرونٹ ہو کے تم مجھے آنسر کر رہی ہو۔ تبھی شور سن کر آپا سگرا کے ساتھ اور بھی بہت سے لوگ وہاں جمع ہو گئے تھے۔ ظاہر کے کپڑے دیکھتے ہی آپا سگرا غصے سے بولی، منحوس یہ کیا کر دیا تم نے؟ وہ غلطی سے گر گئی، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ ارسم اور فاریہ بھی وہیں آ گئے تھے۔ آگے جواب دے رہی ہو؟ ہاں۔ آپا سگرا کا ہاتھ اٹھا کر وفا کا گال لال کر گیا۔ مجموعے میں خاموشی چھا گئی۔ پھر سے مجموعے میں اسے تھپڑ ماری گئی تھی۔ بے غیرت ناجائز اولاد، مردوں سے جان بوجھ کر ٹکراتی ہو تاکہ وہ تمہاری طرف متوجہ ہو اور پھر کہتی ہو کہ غلطی ہو گئی۔ تمہاری ماں بھی ایسی ہی تھی، بد کردار آوارہ، کسی آدمی کے ساتھ اندھیرے میں بھاگ گئی اور پھر اپنا منہ کالا کر کے آ گئی اپنی ناجائز اولاد لے کر، ہماری زندگیاں حرام کر دی ہے۔ جیسی ماں ویسی بیٹی۔ اب تم بھی اپنی ماں کے نقش قدم پر چل پڑی ہو، مردوں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے ایسی حرکتیں کر رہی ہو۔ اور سب کو شدید غصہ آ رہا تھا آپا سگرا پر جو زہر اگل رہی تھی۔ اس وقت آپا سگرا اسے ایک آنکھ بھی نہیں بھا رہی تھی۔ وہ بھرے مجمع میں وفا کو ذلیل کر رہی تھی۔ عورتیں خسر فسر کر رہی تھی، یہ امنہ کی بیٹی ہے، ہاں ہاں اسی کی ہی بیٹی ہے، پتہ نہیں اس کا باپ کون ہے، اللہ جانے بھائی کہ کس کی اولاد ہے۔ ایسے اور کئی جملے تھے جو وفا کے سر پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہے تھے۔ اس کی آنکھیں بھر آئی تھی۔ اس نے اپنا گلے پر ہاتھ رکھے ایک نظر باتیں باری تمام تماشائیوں پر ڈالی۔ ارسم نے افسوس سے سر نفی میں ہلا تھا۔ وفا کی نظر آخر میں پاس کھڑے زاران شاہ حیدر شاہ پر اٹھی تھی۔ ایک آنسو آنکھ سے پھسل کر اس کے گال پر گرا تھا اور وہاں سے بھاگتی ہوئی نکل گئی تھی۔ ارسم نے نفرت بھری نگاہوں سے آپا سگرا اور ظاہر کو دیکھا تھا۔ آپا سگرا نے ظاہر کے ڈریس کو دیکھتے ہوئے کہا، جاؤ بیٹا، جا کر دوسرا ڈریس چینج کراؤ۔ جی پھپھو۔ آہستہ آہستہ سب وہاں سے چلے گئے۔ ظاہر کئی منٹ وہیں خاموش سا کھڑا رہا۔ ایک لمحے کو اسے لگا اس نے یہ سب غلط کر دیا تھا، مگر پھر جلدی اپنی سوچ کو جھٹک کر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ صحن میں ایک کونے میں آ کر وہ اپنے باقی رکے ہوئے آنسو بہانے لگی۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ تبھی ارسم اسے ڈھونڈتا ہوا وہیں آ گیا۔ وہ اس کے پاس ذرا سے فاصلے پر بیٹھ گیا۔ آہٹ سن کر اس نے سر اٹھایا تو اپنے پاس ارسم کو بیٹھا پایا۔ وفا نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور بولی، آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ ارسم اس کے سوال کو نظر انداز کرتے اس کی سرخ آنکھیں دیکھ بولا، آپ رو رہی ہیں؟ میں جانتا ہوں انہوں نے بہت برا کیا، ظاہر کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور آنٹی سگرا نے تو حد ہی کر دی، انہیں ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پلیز آپ نہ روئے، ورنہ پھر مجھے بھی رونا آ جائے گا، پھر ہم دونوں مل بیٹھ کر روئیں گے، جب لوگ دیکھیں گے تو پھر مجھے کچھ مت کہنا، پھر رونا شروع کرتے ہیں۔ ارسم کو رونے کی تیاری پکڑتے دیکھ کر روتی ہوئی وفا نم آنکھوں سے ہنس پڑی تھی۔ گالوں پہ پڑتے ڈمپل نمایاں ہوئے تھے اور ارسم اس کی ہنسی میں ہی کہیں کھو گیا تھا۔ آپ کو مسئلہ کیا ہے میرے رونے سے؟ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے یار، اب میں کیا بتاؤں؟
وفا اسے دیکھنے لگی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا، مت رویا کرو یار، مت دکھاؤ، اس طرح کمزور بنی رہی تو یہ لوگ تمہیں کچا چبا ڈالیں گے، اس لیے اپنے اندر کانفیڈنٹ پیدا کرو۔ وفا نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، آپ یہ سب مجھے کس حیثیت سے کہہ رہے ہیں؟ وہ مسکرایا، ایک دوست ہونے کی حیثیت سے، مگر میں تو آپ کی دوست نہیں ہوں اور نہ میں نے آپ کی دوستی کی ہے۔ چلے کوئی بات نہیں، میں خود سے اور زور زبردستی سے آپ کا دوست بن جاتا ہوں۔ یہ سن کر وہ ایک بار پھر ہنسی تھی۔ ارسم کے دل نے اعتراف کیا تھا، بلا شبہ اس کی ہنسی بہت خوبصورت تھی۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، آپ بہت عجیب آدمی ہیں۔ وہ مسکرایا، اسے یوں ہنستے ہوئے دیکھ کر بولا، آپ یوں ہی ہنستی رہا کریں، بہت اچھی لگتی ہے آپ۔ وفا حیرت سے ارسم کو دیکھنے لگی۔ ارسم کی چمکتی آنکھوں میں جو کچھ اس نے دیکھا تھا وہ گھبرا گئی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھی اور اسے دیکھنے سے اجتناب کرتے ہوئے بولی، میں چلتی ہوں، نانی جان میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ وہ تیزی سے وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ پیچھے ارسم اس کی حرکت پر مسکرایا تھا اور وہ بھی اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ کیلیگرافی کا سامان لیے باغیچے میں آ گئی تھی۔ آج وہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے الحفیظ، حفاظت کرنے والا پینٹ کر رہی تھی۔ میرے مالک، میں نے اس درندے کی آنکھوں میں ہوس دیکھی ہے، مجھے اس کے شر سے محفوظ رکھنا، میں بہت خوفزدہ ہوں، میری حفاظت کرنا، میرے دل کو مضبوط بنانا کہ میں اس درندے کا مقابلہ کر سکوں۔ اس نے الحفیظ کو مکمل پینٹ کر لیا۔ اب وہ اس کے نیچے اپنا نام لکھ رہی تھی، وفا بنت آدم حیات۔ تبھی ارسم وہاں اچانک آیا تھا۔ اس کی پینٹنگ دیکھتے ہی اس کے منہ سے بے اختیار نکلا تھا، واو، بیوٹیفل، امیزنگ یار، یہ آپ نے بنایا ہے؟ سیریسلی بہت ہی بہترین اور خوبصورت ہے۔ ارسم اس کی بنائی گئی کیلیگرافی کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ آئی لائک اٹ۔ وفا حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی، جو اس کی بنائی گئی کیلیگرافی کو بہت دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ وفا بنت حیات، وہ اس کا نام پڑھتے ہوئے بولا، واو، کیا یہ تمہارا نام مکمل نام ہے؟ وہ آپ سے تم پر آیا تھا، بہت خوبصورت نام ہے، وفا آدم حیات۔ وفا اچانک ہوش میں آئی، آپ میرے پیچھے یہاں بھی آ گئے؟ وہ مسکرایا، جی بالکل، اب تو ہماری دوستی بھی ہو گئی ہے، اب تو میرا اپنی دوست کے گھر آنا جانا لگا رہے گا۔ آپ پاگل ہے؟ وہ مسکرایا، جی بالکل بھی نہیں، پھر آپ کیوں زبردستی خود کو مجھ پر تھوپ رہے ہیں؟ اب ہم اتنے بھی برے نہیں میڈم۔ خیر ویسے میں نے سنا تھا آپ کی نانی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، کیسی طبیعت ہے اب ان کی؟ اب بہتر ہے، آرام کر رہی ہے، چلے پھر کبھی ان سے ان کی طبیعت پوچھ لوں گا۔ وفا نے کہا، آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ کیوں؟ لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے، بنانے دو۔ بنانے دو باتیں۔ ارسم امین کسی سے بھی نہیں ڈرتا، اگر کسی نے تمہیں کچھ کہا تو میں انہیں دیکھ لوں گا۔ وہ اندر کمرے میں چلا گیا۔ وفا بھی اس کے پیچھے کمرے میں چلی آئی۔ واو یار، ٹرافیز اور میڈلز کی بھرمار ہے۔ وہ اس کی جیتی گئی ٹرافیز اور میڈلز دیکھنے لگا۔ ناقابل یقین یار، تم تو میری سوچ سے بھی بڑھ کر نکلی۔ آئی ایم ویری امپریس یار۔ وہ بڑی دلچسپی سے اس کے تمام میڈلز، ٹرافیز اٹھا کر دیکھنے لگا۔ ایک طرف اس کی بنائی گئی مختلف کیلیگرافیز رکھی ہوئی تھی۔ وہ تو حیران ہی رہ گیا تھا۔ کیا ہو تم لڑکی، یہ تو بہت ہی خوبصورت ہے، یہ سب تم نے بنائی ہے؟ وفا نے سر ہاں میں ہلایا، امیزنگ یار، ہم یہاں پاس ہی چند دنوں میں اپنا ذاتی گھر خرید رہے ہیں، پھر ہم پڑوسی بن جائیں گے، تب میں اپنے کمرے اور گھر کو سجانے کے لیے تم سے یہ تمام کیلیگرافیز خریدنے آؤں گا۔ وہ الواسی والی کیلیگرافی کو دیکھتے ہوئے وفا سے بولا، تو وفا نے کہا، میں یہ کسی کو بھی نہیں بیچوں گی، یہ میرے لیے بہت قیمتی ہے۔ ہاں، یہ میرے لیے بھی بہت قیمتی، اسی لیے تو خریدنا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ مجھے، یعنی اپنے زبردستی کے دوست کو، مایوس نہیں کریں گی۔ ارسم آخر میں ہنسا تو وفا بھی مسکرائی تھی۔ آپ سچ میں بہت عجیب ہے۔
عجیب آدمی ہے۔ وہ مسکرا کے بولا، کمنٹ کے لیے شکریہ۔ وہ دونوں باہر نکل آئے۔ ویسے سچی بات ہے، آپ ہے بہت مختلف، سب سے منفرد، بہت اچھی، کیئرفل، ہمدرد، احساس کرنے والی۔ یہ لوگ بہت برا کرتے ہیں تمہارے ساتھ۔ سب کچھ وقت اور پھر میں بس کچھ اور وقت، پھر میں تمہیں یہاں سے بہت دور لے جاؤں گا، جہاں صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہماری منتظر ہوں گی۔ کیا مطلب ہے آپ کی اس بات کا؟ وفا چونکی تو وہ مسکرایا۔ میں ماما سے تمہارے بارے میں بات کروں گا کہ وہ میرے لیے تمہاری نانو سے تمہارا ہاتھ مانگے، نہیں بلکہ پوری کی پوری تمہیں مانگ لے میرے لیے۔ آئی ہوپ کہ تمہاری نانو انکار نہیں کرے گی، پھر میں تمہیں اور تمہاری نانو کو یہاں سے بہت دور لے جاؤں گا۔ وفا کا منہ حیرت سے کھلا۔ فکر نہ کرو، میں تمہارے خوابوں کے آگے رکاوٹ نہیں بنوں گا، بلکہ میں تو خود تمہیں ڈاکٹر بناؤں گا۔ آئی پرامس یو، وعدہ ہے میرا تم سے۔ وہ حیرانگی سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ صرف 2-3 ملاقاتوں میں وہ اسے اتنا پہچان چکا کہ وہ اب اسے اپنانے جا رہا تھا۔ وہ بولی، آپ میرے بارے میں کچھ نہیں جانتے، میرے ماں باپ۔ ارسم امین نے اس کی بات کاٹ دی۔ مجھے کچھ جاننا بھی نہیں، مجھے تمہارے ساتھ زندگی گزارنی ہے، تمہارے ماں باپ کے ساتھ نہیں۔ میں بس اتنا جانتا ہوں، تم ایک بہترین انسان ہو۔ مجھے تمہاری ماضی سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے، مجھے صرف تم سے مطلب ہے۔ یہاں کس نے گناہ نہیں کیا ہے؟ یہاں سب گنہگار ہے، کوئی دودھ کا دھلا نہیں ہے۔ میں بس اتنا جانتا ہوں کہ تم بہت اچھی اور پیاری لڑکی ہو اور مجھے تم بہت پسند ہو۔ وفا حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی، جو اسے امید کے جگنو پکڑا رہا تھا۔ ارسم نے مسکرا کر کہا، میرا یقین کرو وفا، میں تمہیں کبھی بھی گرنے نہیں دوں گا۔ اب میں چلتا ہوں، اپنا خیال رکھنا پیاری لڑکی۔ وہ جاتے جاتے پلٹا، اور ہاں، ڈرنا اور گھبرانا چھوڑ دو، تم ان کی غلام نہیں ہو۔ اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا سیکھو پاگل لڑکی، ورنہ اس طرح کوئی تمہیں گرتا اور رونتا ہوا چلا جائے گا، پھر تم کبھی بھی نہیں اٹھ سکو گی۔ ارسم وہاں سے چلا گیا، مگر وفا کے لیے آگاہی کے در وا کر گیا۔ وہ گہری سوچ میں پڑ گئی۔ آج پہلی بار کسی نے یوں اسے سمجھایا۔ ارسم امین برا نہیں تھا، وہ بہت اچھا تھا، جو اسے بہت اچھے طریقے سے جان چکا تھا۔ یہ وفا کے دل نے بھی تسلیم کر لیا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اسے ارسم جیسے سہارے کی ہی ضرورت تھی، جو اس کے ہر قدم پر اس کا ساتھ دے۔ ایک تو یہ رمل کریم بھی اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا ہے۔ اب ماں سوائے ارسم کے ہاں کرنے کے اس کے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا، ورنہ رمل جیسے بھیڑیوں کی کمی نہ تھی اس دنیا میں، جو اسے چیر پھاڑ کر کے رکھ دیتے۔ اس نے بہت سوچا اور بالآخر اس نتیجے پہ پہنچی کہ ارسم امین کو ہاں کر دے گی، مگر اس سے پہلے اسے اپنی نانی جان سے بات کرنی تھی، اسے اپنے اعتماد میں لینا ضروری تھا۔ ارسم کی باتوں سے اس کے اندر ایک حوصلہ پیدا ہوا تھا۔ آج رات اسمارا اور شانزل کا نکاح تھا۔ مہمانوں سے حویلی بھری ہوئی تھی، مرد حضرات مردان خانے میں تھے، اور ادھر رمل کریم کی نگاہیں بھٹک رہی تھی اپنے شکار کو دیکھنے اور قابو میں کرنے کے لیے۔ اس دن والے واقعے کے بعد وفا رمل کریم سے دور دور ہی رہنے لگی۔ وہ جس راستے سے آتا وفا وہ راستہ ہی چھوڑ دیتی، مگر وہ خبیث انسان تو اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا تھا۔ وہ افسانہ کی طرح اسے اپنی شکار کرنا چاہتا تھا، مگر وہ افسانہ نہیں تھی، وفا آدم حیات تھی۔ وہ بادامی کلر کے کاٹن کے نفیس سے کامدار سوٹ میں ملبوس تھی۔ اسکارف کو اس نے اچھی طرح سے اوڑھ رکھا تھا۔ وہ مہمانوں سے چائے پانی کا پوچھ رہی تھی، تبھی آپا سغرا اور فاریہ کے ساتھ کھڑی ساجدہ، جو ان کے دور پار کی رشتہ دار تھی، وفا کو دلچسپ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، اور فاریہ سے اس کی نگاہوں کا طرز انداز چھپا نہ رکھ سکا۔ بالآخر اس نے آپا سغرا سے پوچھ ہی لیا، آپا یہ پیاری سی بچی کون ہے؟ آپا سغرا نحوست سے بولی، یہ منحوس آمنہ کی بیٹی، وہی آمنہ جو ہماری نوکرانی تھی۔ آپا سغرا نے یہ کہہ کر یہ باور کرایا کہ وہ نوکرانی کی بیٹی ہے، کیونکہ آپا سغرا سے ساجدہ کو یوں اسے دلچسپ نگاہوں سے دیکھنا چھپا نہ رہ سکا تھا۔ تبھی زہر خند لہجے میں بولی تھی۔ ساجدہ مسکرائی، ماشاء اللہ بہت پیاری بچی ہے، میں کب سے اپنے آصف کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہی تھی، دیکھو تو صحیح مجھے جس طرح کی بہو کی تلاش تھی، اس میں ساری وہی خوبیاں موجود تھیں، مجھے ایسی ہی بہو چاہیے تھی، یہ میرے آصف کے لیے پرفیکٹ رہیں گی۔
ارے ساجدہ، تم نے جا کر پسند بھی کسے کر لیا؟ نوکرانی کی بیٹی کو؟ تمہارے آصف کے لیے لڑکیوں کی کمی تھوڑی نہ ہے، ماشاء اللہ سے اتنا پڑھا لکھا اور خوبصورت بچہ ہے، بھلا اس کے لیے تمہیں یہ نوکرانی ملی تھی؟ ساجدہ بولی، آپا ہم یہ ذات پات امیری غریبی نہیں دیکھتے، میرے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ بچی ڈاکٹر بن رہی ہے، اور دیکھو تو صحیح کتنی پیاری ہے۔ سب سے الگ تھلگ شرم و حیا والی مجھے ایسی ہی بہو کی تلاش تھی۔ میں انشاءاللہ جلد ہی اس کی نانی کے پاس جا کر اپنے آصف کے لے لوں گی، اور مجھے یقین ہے میرے آصف کو بھی یہ لڑکی بہت پسند آئے گی۔ آپا سغرا تو کلس کے رہ گئی تھی، دوسری طرف فاریہ کو بھی فکر لاحق ہو گئی، کہیں وفا اس کا رشتہ ساجدہ نہ لے جائے۔ وہ تو کب سے اسے اپنے ارسم کے لیے پسند کر چکی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ کہیں سے دیر نہ ہو جائے، آج رات وہ گھر جاتی ارسم سے وفا کے متعلق بات کریں گی۔ ارسم کب سے وفا کو ہی ڈھونڈ رہا تھا، تبھی وہ اسے کچن کی طرف جاتی نظر آ گئی۔ وہ خفگی سے بولا، میں تمہیں کب سے ڈھونڈ رہا ہوں وفا، نہ ہو گئی عید کا چاند ہو گئی۔ وہ مسکرائی، کیوں ڈھونڈ رہے تھے؟ اب مجھے خیریت ہے؟ ارسم مسکرایا، میں نے شاید تم سے کوئی بات کی تھی، پتہ نہیں، مجھے یاد نہیں آ رہا۔ وفا سے اسے تنگ کرتے ہوئے بولی تو ارسم نے اسے آنکھیں دکھائی۔ وہ مسکرائی، بتاؤ کیا سوچا ہے پھر تم نے؟ میں جلد از جلد موم کو تمہاری نانو کے یہاں بھیجنا چاہتا ہوں، پھر ہم جلد ہی یہاں نیا گھر خریدیں گے، اور پھر میں تمہیں اور تمہاری نانو کو یہاں سے لے جاؤں گا، پھر ہماری دھوم دھام سے شادی ہوگی اور ہم ایک پرفیکٹ لائف انجوائے کریں گے، میں ہوں گا اور تم ہوں گی۔ وفا تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ ارسم اسے ہی دیکھ رہا تھا، میں نے بہت سوچ بچار کی، پھر اس میں نتیجے پر پہنچی۔ وفا خاموش ہو گئی تو ارسم تجسس میں پڑ گیا۔ پھر کیا فیصلہ کیا تم نے؟ اس کا دل دھڑک رہا تھا، کہیں وفا اسے انکار نہ کر دے۔ یہی کہ ارسم امین وفا ہے آدم حیات کو قبول ہے پورے دل کے ساتھ۔ ریئلی؟ وہ بے یقینی سا ہو گیا۔ وفا نے مسکرا کے سر ہاں میں ہلایا۔ تھینک یو سو مچ، تم نہیں جانتی تم نے مجھے کتنی بڑی خوشی دی ہے، میں بیان نہیں کر سکتا۔ تھینک یو سو مچ ونس اگین، وہ بچوں کی طرح خوش ہو کر بولا۔ دیکھنا تمہیں اپنے فیصلے پر کبھی بھی پچھتاوا نہیں ہوگا۔ ارسم کی خوشی دیکھنے کے لائق تھی۔ میں ابھی جا کر مام سے بات کرتا ہوں۔ ارسم وہاں سے چلا گیا اور وفا اسے جاتا دیکھ کر مسکرائی، پاگل آدمی۔ وہ سر جھٹک کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ وہ کچن کی طرف جا رہی تھی کہ ظاہر زاران شاہ صوفے پر بیٹھا صوفے کی پشت سے سر ٹکائے اپنے سر انگلیوں کی مدد سے دبا رہا تھا، شاید اس کے سر میں شدید درد تھا۔ وہ وفا کو دیکھ کر بولا، میرے سر میں بہت درد ہے، میرا سر دباؤ۔ وہ جھٹ سے بولی، میں تمہاری نوکر نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر وہ جانے کو پلٹی تو ظاہر غصے سے بولا، سرونٹ ہو کر تم مجھ سے بکواس کر رہی ہو؟ وہ پلٹ کر بولی، میں نے کہا میں تمہاری سرونٹ نہیں ہوں۔ وہ غصے سے بولا، سرونٹ کی بیٹی سرونٹ ہی ہوتی ہے۔ وہ کمال مہارت سے بولی، مگر میں نہیں ہوں، میں اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی تھی، آئی سمجھ؟ اور آئندہ مجھ سے ایسے لہجے میں بات مت کرنا۔ یہ کہہ کر وفا کچن میں چلی گئی۔ ظاہر زاران حیدر شاہ کا تو حیرت سے منہ ہی کھل گیا تھا۔ کہاں وہ روتی ہوئی خوفزدہ سی وفا حیات، اور کہاں یہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دینے والی وفا۔ وہ غصے سے بولا، یہ کس ٹیون میں مجھ سے بات کر گئی ہے اس کی تو؟ وہ غصے سے صوفے کو لات مارتے ہوئے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ درد کی شدت میں اضافہ ہو گیا تھا، شور و گل سے تنگ آ کر وہ کمرے میں چلا آیا تھا اور آتے ہی آرام کی غرض سے بیڈ پر لیٹ گیا۔ اسے سکون چاہیے تھا جو کسی بھی صورت اسے نہیں مل رہا تھا۔ جواب دیتے وقت وفا خوفزدہ بھی تھی مگر خوش بھی تھی۔ اس نے دلیری سے سامنے والے کا مقابلہ کیا تھا، اب اسے مزید حوصلہ ملا تھا، اور یہ سب ارسم امین کی ہمت دلانے کی وجہ سے ہوا تھا۔ مگر کسی کو تکلیف میں دیکھ کر وہ کیسے سکون میں رہ سکتی تھی؟ اس نے مسیحائی کا پیشہ بھی اسی لیے تو اختیار کیا تھا تاکہ وہ دوسروں کی تکلیف دور کر سکے۔ کچھ سوچ کر اس نے گلاس میں پانی ڈالا اور پین کلر لے کر وہ دوسری سیڑھیاں چڑھ کر ظاہر زاران حیدر شاہ کے کمرے کے پاس آ گئی۔ اس نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی، اس کی آواز آئی، کم ان۔ وہ آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ وہ سر کو دونوں ہاتھوں سے تھامے لیٹا تھا۔ اسے دیکھتے ہی غصے سے بولا، میرے کمرے میں کیوں آئی ہو ایڈیٹ؟ وفا بنا اسے کوئی جواب دیے پانی کا گلاس اور پین کلر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ پین کلر لے لو،
اس سے افاقہ ہوگا۔ مجھے ایسے احسان کی ضرورت نہیں ہے، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ سر کو دونوں انگلیوں سے دباتے ہوئے بولا۔ وفا نے کندھے اچکائے اور گلاس کے ساتھ پین کلر پاس ٹیبل پہ رکھتے ہوئے کہا، کھانا ہے تو کھا لیں ورنہ میری بلا سے۔ وفا کہہ کر کمرے سے نکل گئی۔ زائر زاران حیدر شاہ نے ایک نظر ٹیبل پر رکھے پانی کے گلاس پین کلر کو دیکھا، پھر تکلیف سے برے ہوتے حال کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے پین کلر اور پانی کا گلاس اٹھا لیا۔ ادخلے دروازے سے یہ منظر وفا حیات مسکرائی تھی اور وہاں سے چلی گئی تھی۔ ابھی وہ چند قدم ہی آگے بڑھی تھی کہ اپنے کمرے سے نکلتے رمل کریم نے اس کا راستہ روک لیا اور اسے اپنی گندی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ میرا راستہ چھوڑے۔ وہ خباثت سے ہنسا۔ تمہارا تو ہر راستہ مجھ تک ہی آ کر ختم ہوتا ہے۔ وفا سپاٹ لہجے میں بولی، میں نے کہا میرا راستہ چھوڑے رمل بھائی، اگر نہ چھوڑوں تو پھر۔ رمل نے اس کا بازو پکڑنا چاہا، تبھی وفا کا زناٹے دار تھپڑ رمل کریم کے گال لال کر گیا تھا۔ پھر میں اپنا دفع یوں کروں گی رمل بھائی۔ وفا سے تھپڑ کھاتے ہی رمل کریم زخمی سانپ کی طرح فنکارا تھا، تمہاری اتنی ہمت کمینی، میں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ وہ آگے بڑھا تو وفا نے کہا، غلطی بھی مت کرنا ورنہ میں چلا چلا کر سب کو اکٹھا کر لوں گی۔ میں افسانہ نہیں ہوں جو تمہاری باتوں اور دھمکیوں میں کے آگے پچ جائیں گی۔ میں وفا آدم حیات ہوں، مجھ سے دور ہی رہنا۔ وہ انگلی سے وارن کرتے بولی، سمجھ گئے رمل بھائی؟ یہ کہتی وفا حیات وہاں سے چلی گئی۔ کمینی، رمل کریم نے غصے سے پلر پر مکہ دے مارا، تمہاری اتنی جرات کہ تم رمل کریم پر ہاتھ اٹھایا، تیری تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ سب کے سامنے تمہیں ذلیل و رسوا نہ کیا تو پھر میرا نام بھی رمل کریم نہیں ہے۔ اس تھپڑ کی بہت بھاری قیمت چکانی پڑے گی تمہیں وفا حیات۔ بہت غرور ہے نا تمہیں، تمہارا یہ غرور خاک میں نہ ملا تو میرا نام بھی رمل کریم نہیں ہے۔ میرے ہاتھوں ہی تمہاری عزت ملیامت ہوگی، دیکھنا تم۔ رمل غصے سے تن فن کرتا اپنے کمرے میں واپس چلا گیا۔ اسمارا اور شانزل کا نکاح ہو چکا تھا۔ یہاں سے فارغ ہوتے ہی کب ارسم، فاریہ اور امین صاحب گھر آئے تو فاریہ نے ارسم کو کمرے میں بلا لیا۔ بیٹا، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی تھی۔ جی موم، مجھے بھی آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی تھی، پہلے آپ کہیے۔ بیٹا، میں نے تمہاری شادی کا فیصلہ کیا ہے۔ ارسم خوش ہو کر بولا، موم میں بھی یہی کہنے والا تھا، مجھے شادی کرنی ہے۔ فاریہ مسکرائی، اور میں نے تمہارے لیے لڑکی پسند کر لی ہے۔ کیا؟ ارسم کو جھٹکا سا لگا، مگر موم۔ بیٹا، وہ لڑکی بہت اچھی ہے۔ کیا ہوا جو اس کی ماں نے یہ سب کیا، مگر اس میں اس بیچاری کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا۔ وہ بہت پیاری بچی ہے اور عنقریب ڈاکٹر بھی بن جائیں گی۔ اس میں بہت ساری خوبیاں ہیں، مگر موم۔ فاریہ اس کی بات کاٹ کر بولی، جانتی ہو بیٹا کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، مگر ہمارا ان سے کیا کام، ہماری تو ایسی سوچ نہیں ہے۔ وفا بہت پیاری بچی ہے، ہیرا ہے ہیرا، اور ایسی لڑکی قسمت والوں کو ملتی ہے۔ مگر موم، اچانک وہ چونکا تھا۔ ایک منٹ، آپ نے ابھی کس کا نام لیا؟ وفا کا۔ آپ وفا حیات کی بات کر رہی ہیں نا؟ ہاں بیٹا۔ موم، ارسم ماں کے گلے لگ گیا، میں بھی ابھی اسی کے بارے میں بات کرنے والا تھا۔ لو یو موم، آپ کو کیسے پتہ چلا میری پسند کا؟ مجھے آپ کی چوائس پر فخر ہے موم، آپ نے میرے دل کی بات کہہ دی۔ لو یو سو مچ موم، اور مجھے اپنے بیٹے پر فخر ہے۔ دونوں ماں بیٹے ایک دوسرے کے گلے لگے ہوئے تھے اور امین صاحب مسکرا رہے تھے۔ فاریہ بیٹھ کر بیٹے کو خوش دیکھ کر مطمئن ہو گئی تھی، ورنہ یہ پوچھتے ہوئے کہ وہ کیا سوچ رہی تھی کہ ارسم شاید انکار نہ کر دے۔ اب وہ جلد از جلد حمیرہ بیگم سے وفا کا رشتہ مانگنے والی تھی۔ شادی اور ولیمے کی جھنجھٹ سے فارغ ہونے کے بعد زندگی معمول پر آئی تھی۔ وفا دوبارہ حویلی نہ گئی تھی۔ رمل کے دل میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی اور وہ موقع کی تلاش میں تھا۔ آج فاریہ امین کے ساتھ حویلی آ گئی تھی۔ جب فاریہ نے انہیں اپنی آمد کا مقصد بیان کیا تو وہ سب حیران رہ گئے۔ آپا سغرا تو باز پرسی کرنے لگ گئی تھی کہ ہماری بچیوں کو چھوڑ کر تم نے جا کر اپنے بیٹے کے لیے اس نوکرانی کی ناجائز اولاد ہی پسند کر لی۔ ہماری بچیوں میں کون سی اور کس چیز کی کمی تھی؟ فاریہ اسے سمجھاتی رہی، مگر اب آپا سغرا کی زبان کے آگے تو خندق تھی۔ فاریہ نے انہیں بتایا کہ بھئی یہ ارسم کی پسند پر ہو رہا ہے۔
مگر آپا سغرا نے اسے اپنی ضد و انا کا مسئلہ بنا لیا اور ان سے ناراض ہو گئی۔ یہی حال نادیہ اور مدیحہ کا بھی تھا، مگر فاریہ کو ان سب کی ناراضگی کی کوئی فکر پرواہ نہیں تھی، اسے صرف اپنے بیٹے کی خوشی عزیز تھی۔ فاریہ امین کے ساتھ حمیرہ بیگم کے پاس آئے اور اپنے آنے کا مدعا بیان کیا۔ حمیرہ بیگم تو حیران ہی رہ گئی، اسے اور کیا چاہیے تھا؟ اچھا کھاتا پیتا امیر گھرانہ تھا اور فاریہ کو اچھی طرح سے جانتی تھی، وہ بہت اچھی خاتون تھی۔ فاریہ نے ان سے وعدہ بھی کیا وہ اس کی نواسی کو بہت خوش رکھیں گی۔ رشتہ پکا ہو چکا تھا، بس ہفتے منگنی کے فنکشن رکھا گیا تھا اور دراصل ارسم کو بہت جلدی تھی، وہ جلد از جلد وفا سے شادی کر کے اسے یہاں سے لے جانا چاہتا تھا۔ رشتہ پکا ہونے اور منگنی کی ڈیٹ فکس ہونے کا سن کر ارسم کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اس نے یہ سمجھ لیا تھا کہ اب وفا حیات اس کی ہے، صرف اس کی، مگر اس بات سے بے خبر کہ قسمت اس کے ساتھ کیا کھیل کھیلنے والی ہے۔ صبح ناشتے کے دوران نادیہ نے ایک الگ ہی شوشہ چھوڑ دیا۔ جب وفا ناشتہ میز پر لگا رہی تھی تو نادیہ نے کہا، میں نے کچھ سوچا ہے۔ سب نادیہ کو دیکھنے لگے۔ وہ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولی، فاریہ نے وفا کا رشتہ مانگا ہے اور میں سوچ رہی ہوں کہ ہمارے فیصل کی کوئی اولاد نہیں، 4 سال ہو گئے ہیں، کیوں نہ ہم وفا کے فیصل سے شادی کروا دیں؟ گھر کی لڑکی ہے تو گھر میں ہی رہ جائیں گی، باہر کیوں دیں؟ یہ سن کر وفا کے ایک دم اچھل کر حلق میں آ گیا تھا، یعنی کہ وہ لوگ اسے ہمیشہ کے لیے اپنے قابو میں رکھنا چاہتے تھے۔ ثنا سر اٹھا کر فیصل کو دیکھنے لگی۔ مدیحہ نے کہا، کیسی باتیں کر رہی بھابھی آپ؟ کیوں، اس میں برا ہی کیا ہے بھلا؟ تبھی حمدان نے غصے سے کہا، خدا کا کچھ خوف کرو نادیہ، اللہ کے پاس تمہیں جانا بھی ہے ایک دن، وہ فیصل سے کئی سال چھوٹی ہے۔ ہاں تو کیا ہوا، آج کل عمروں کو تھوڑی دیکھا جاتا ہے۔ کب سے ان سب کی باتیں سنتے فیصل نے غصے سے چمچ ٹیبل پر پٹکا اور اٹھ کر غصے سے بولا، امی آپ نے یہ سوچ بھی کیسے لیا؟ وفا میری چھوٹی بہن کی طرح ہے، اور آپ کو بچوں کی اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ ہماری شادی کو 4 سال ہوئے، کوئی 40 سال نہیں۔ کیا آپ اتاولی ہو رہی ہے بچوں کے لیے؟ اللہ نے اگر میری قسمت میں اولاد لکھی ہے تو مجھے ثنا سے مل جائے گی، خدا کے لیے ایسی حرکتیں نہ کریں۔ اور آپ یہ بھی سن لیں کہ ثنا سے بہت پیار کرتا ہوں، میں دوسری شادی کسی بھی صورت نہیں کروں گا۔ فیصل کے جواب سے جہاں ثنا کو خوشی ہوئی تھی وہیں وفا کا دل بھی مطمئن ہوا تھا۔ یہ کہہ کر فیصل وہاں سے چلا گیا، مگر جاتے جاتے اس نے کچن کے دروازے پر کھڑی وفا کے سر پر بڑے بھائی کی طرح ہاتھ رکھ کر اسے تسلی بھی دی تھی، جس پر وہ نم آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ نادیہ تلملا کے رہ گئی تھی۔ سب اپنے ناشتے کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ منگنی سے 3 دن پہلے اچانک فاریہ کے والد کی طبیعت بگڑ گئی۔ فاریہ کی والدین بڑی بہن اپنے بچوں کے ساتھ امریکہ میں مقیم تھی۔ فاریہ کو ایمرجنسی میں جانا پڑا تھا، وہ بہت مشکل میں تھی، وہ بہت پریشان تھی، مگر روانگی سے قبل وہ ارسم کے ساتھ حمیرہ بیگم کے پاس آئی تھی اور اسے تسلی دینے کے وہ جلد ہی واپس آ کر اپنی امانت لے جائیں گی، مگر فی الحال اس کا امریکہ جانا بہت ضروری ہے، جہاں پر اس کے والد موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا تھے۔ یہی بات ارسم نے بھی وفا سے کہی تھی، تم میری امانت ہو وفا، میں بہت جلد واپس آؤں گا تمہیں اپنے ساتھ ایک مضبوط رشتے میں باندھنے۔ وفا نم آنکھوں سے بولی، تم وہاں جا کر مجھے بھول تو نہیں جاؤ گے ارسم؟ ارسم مسکرایا تھا، پاگل رو کیوں رہی ہو؟ تم بھی بھولنے کی کوئی چیز ہو؟ تم تو میرے دل میں رہتی ہو، اور بھلا کوئی دل کے بغیر بھی رہ سکتا ہے؟ میں کون سا ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں، بس 2-3 دنوں کے لیے ہی تو جا رہا ہوں، جلد لوٹ کر آؤں گا۔ ویسے عقلمند لوگ کہتے ہیں جو لوگ زیادہ دور ہوتے ان کے لیے محبت اور ان کی قدر بڑھ جاتی ہے۔ اچھا چلو اب مجھے اچھے طریقے سے مسکرا کر ودا کرو، ورنہ میں پورے سفر میں اداس رہوں گا، یہ آنسو مجھے ڈسٹرب کرتے رہیں گے۔ ارسم مسکرا کر بولا تو وفا نم آنکھوں سے مسکرائی۔ میرا انتظار کرنا، میں جلدی آؤں گا، ڈاکٹر وفا آدم حیات۔ اس نے وفا کے آنسو صاف کرتے ہوئے اس کا گال تھپ تھپایا، پھر وہ چلا گیا اور وفا کو لگا کہ ارسم اس سے بہت دور چلا گیا، اتنا کہ اب وہ واپس اس تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکیں گی۔ ارسم کے چلے جانے کے بعد وفا چپ چپ سی رہنے لگی تھی۔ یوں دن گزرنے لگے، دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں۔ 2 مہینے ہو گئے تھے ارسم کو امریکہ گئے ہوئے، مگر اب تک اس کی کوئی خیر خبر نہیں تھی۔ وہ انتظار کرتی رہی اور بالآخر مایوس ہو گئی کہ شاید وہاں جا کر ارسم اسے بھول گیا ہے۔ ہاں، وہ کون سا اس کے لیے اہم تھی کہ وہ اسے یاد رکھتا؟ اس کا دل دکھ سے بھر گیا
اور یہی سب حمیرہ بیگم بھی سوچ رہی تھی کہ اب اس کی نواسی کا کیا ہوگا، اب وہ کیا کریں گی۔ دن بدن اس کی صحت گرتی جا رہی تھی، بوڑھی عورت تھی۔ فاریہ کے رشتہ پکا کرنے پر ایک آس بندھی تھی، اب وہ سکون سے مر سکیں گی کیونکہ وفا محفوظ اور مضبوط ہاتھوں میں تھی، مگر یہ آس بھی ٹوٹنے لگی تھی۔ تبھی ایک دن واش روم میں حمیرہ بیگم بری طرح سے گر گئی، ایسے کہ اس کے سر پہ شدید چوٹ آئی اور خون بھی بہت زیادہ بہہ رہا تھا۔ وہ بے ہوش پڑی تھی۔ کافی دیر تک وہ واش روم سے نہ نکلی تو وفا کو پریشانی نے آن گھیرا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، آوازیں بھی دی، مگر جواب ندارت۔ وفا پریشان ہو گئی تھی اور جب چابی سے دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی چیخیں نکل گئی تھی۔ وہ فوراً سے حویلی کی طرف بھاگی۔ دروازے پر ہی اسے زالان حیدر شاہ مل گیا تھا۔ اسے بری طرح سے روتے دیکھ زالان نے کہا، کیا ہوا بیٹا، سب خیریت ہے نا؟ وہ نانو واش روم میں گر گئی ہے، ان کا بہت خون بہہ رہا ہے، وہ بے ہوش ہو گئی، خدا کے لیے میری مدد کرے، میری نانو مر جائیں گی، پلیز اسے بچا لی۔ یہ سن کر زالان بھی پریشان ہو گیا تھا۔ پھر اس نے روتی ہوئی وفا کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، آپ ہمت رکھو بیٹا، آپ کی نانی کو کچھ نہیں ہوگا۔ زالان حیدر شاہ حمیرہ بیگم کی بہت عزت کرتے تھے۔ انہوں نے ان سب بہن بھائیوں کو بچپن میں اپنی گود میں کھلایا تھا اور ان کی گود میں ہی پل کر جوان ہوئے تھے۔ زالان حیدر نے فیصل سے کہا کہ وہ گاڑی نکالے۔ فیصل نے فوراً آنے کا حکم کی تعمیل کی۔ پھر وہ حمیرہ بیگم کو لے کر ہاسپٹل روانہ ہو گئے تھے۔ پورے راستے وفا روتی رہی، اس کے آنسو زالان حیدر کو تکلیف دے رہے تھے۔ زالان حیدر شاہ اسے خود سے لگائے تسلیاں دے رہا تھا۔ حمیرہ بیگم کی حالت بہت تشویشناک تھی۔ ڈاکٹر اسے ICU لے گئے تھے۔ اس کے سر پر شدید گہری چوٹ آئی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ خون زیادہ بہنے گیا ہے، خون کی اشد ضرورت ہے۔ فیصل نے فون کر کے اپنے 2-3 دوستوں کو ہسپتال بلوا لیا جن کا بلڈ گروپ بھی وہی تھا۔ زالان حیدر شاہ روتی ہوئی وفا کو سینے سے لگائے تسلیاں دے رہا تھا۔ فیصل نے کال کر کے گھر والوں کو ہاسپٹل میں حمیرہ بیگم کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ حمیرہ بیگم کو تھوڑی دیر کے لیے ہوش آیا تو اس نے زالان حیدر شاہ کو بلوایا تھا۔ وفا بھی ساتھ چلی آئی تھی۔ وہ اپنی نانو کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ حمیرہ بیگم نے زالان حیدر شاہ کو دیکھا اور بولی، بیٹا اگر مجھے کچھ ہو جائے تو میری اس بچی کا بہت خیال رکھنا۔ اماں بھی آپ کیسی باتیں کری، اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو۔ وعدہ کرو زالان، تم میری وفا کو اپنے بچوں کی طرح خیال رکھو گے، ایک باپ کی طرح اس کا خیال رکھو گے۔ ایک مرتی ہوئی عورت کی ایک خواہش پوری کر دو، میری وفا کا میرے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے اس دنیا میں۔ زالان حیدر شاہ کا دماغ بہت پیچھے چلا گیا تھا۔ اسے شدت سے قاری عبدالمتین یاد آئے تھے۔ 20-22 سال پہلے قاری عبدالمتین نے بھی اس سے ایسا ہی وعدہ کیا تھا، مگر اس وعدے کا کیا بنا؟ وعدہ خلافی کر ڈالی، بھلا دیا اس وعدے کو، بھول گیا وہ سمیہ متین کو، اپنی بیوی سمیہ۔ زالان حیدر شاہ کو ایک آنسو ٹوٹ کر اس کے گالوں پر بہہ آیا تھا۔ وفا زاروں قطار رو رہی تھی، نانو پلیز آپ ایسی باتیں نہ کریں، آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا، وعدہ کرو زالان، تم میری بیٹی کا خیال رکھو گے جب تک ارسم واپس نہیں آ جاتا، پھر ارسم کے آتے ہی اس کی امانت اس کے حوالے کر دینا۔ زالان نے کچھ سوچا اور پھر اٹھ کر باہر نکل آیا۔ حمیرہ بیگم مایوس سی ہو گئی تھی۔ اس نے افسوس سے بند دروازے کو دیکھا۔ زالان حیدر شاہ نے فیصل سے کہا، فیصل تم اپنے دوستوں کو بلاؤ اور جلدی سے مولوی کا انتظام کرو۔ مگر چاچو کس لیے؟ یہ سوال جواب کا وقت نہیں، تم جلدی سے وہیں کرو جو کہا ہے میں نے، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ جی چاچو۔ فیصل چلا گیا۔ زالان حیدر شاہ نے زائر زاران شاہ کو کال کی تھی اور اسے اپنی مطلوبہ ہسپتال جلدی پہنچ جانے کا کہا تھا۔ زائر پریشان ہو گیا تھا کہ نہ جانے ڈیڈ کو کیا ہو گیا، وہ ہاسپٹل میں کیوں ہیں۔ زالان حیدر شاہ اندر آیا تھا۔ وہ حمیرہ بیگم کے پاس بیٹھ گیا۔ اماں بھی آپ مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہیں، میں زائر کو اپنا سگا بیٹا ہی سمجھتا ہوں۔ میں آپ کو مطمئن کرنے کے لیے زائر کو وفا کے ساتھ نکاح کروا رہا ہوں، اب تو آپ مطمئن ہیں نا؟ وفا یہ سن کر چونک کر سر اٹھا۔ زالان حیدر شاہ کو دیکھا تھا جو یہ فیصلہ کر کے بہت مطمئن بیٹا تھا۔ اماں بھی وفا حویلی میں ایک مضبوط رشتے کے ساتھ رہیں گی، جو ہی ارسم واپس آئے گا میں وفا کو اس کے حوالے کر دوں گا۔ اگر ایسا کچھ نہ ہوا، یعنی اگر ارسم واپس نہ آیا، تو میں وفا کو اپنی بیٹی کو اپنی بہو بنا لوں گا ہمیشہ کے لیے۔ یہ سن کر حمیرہ بیگم نے سکون کا سانس لیا تھا۔ فیصل نے اپنے دوستوں اور مولوی صاحب کو لے آیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد زائر بھی وہاں پہنچا تھا۔ جی ڈیڈ، آپ نے مجھے بلایا، سب خیریت ہے نا؟ بیٹا میں تمہارا اور وفا کا نکاح کروا رہا ہوں۔ واٹ؟ نکاح؟ دیکھو بیٹا،
مگر ڈیڈ میں یہ نہیں کر سکتا۔ میں جانتا ہوں بیٹا، ایک مرتی ہوئی عورت کی آخری خواہش ہے، پلیز مان جاؤ، پھر تم اسے آزاد کر دینا جو ہی ارسم واپس آئے گا۔ ہم اس کا ارسم کے ساتھ نکاح کر دیں گے، مگر فی الوقت اماں بھی کو مطمئن کرنے کے لیے اس سے نکاح کر لو، اسے اپنا نام دے دو، تاکہ اماں بھی کو محسوس ہو کہ وہ اسے محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ سوری ڈیڈ، میں یہ نہیں کر سکتا۔ ظاہر جانے لگا تو زالان حیدر شاہ نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں نے کبھی بھی تم سے کچھ نہیں مانگا، یہ میری پہلی اور آخری خواہش سمجھ کر پوری کر دو بیٹا، میں تمہارا زندگی بھر مشکور رہوں گا۔ وہ تڑپ اٹھا تھا، فوراً سے آگے بڑھ کر اس کے جڑے ہوئے ہاتھ نیچے کیے تھے۔ ڈیڈ، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں، تو مان جاؤ نا بیٹا۔ ٹھیک ہے ڈیڈ، میں اس سے نکاح کر لوں گا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں جینی کو پسند کرتا ہوں، اسی سے شادی کروں گا۔ ٹھیک ہے، مجھے قبول ہے۔ مرتا کیا نہ کرتا کہ مستاق کے مطابق اسے اپنے باپ کا یہ فیصلہ ماننا پڑا۔ اس نے کب سوچا تھا کہ اس کا نکاح یوں وفا جیسی لڑکی سے ہوگا جسے وہ ہمیشہ سرونٹ ہی سمجھتا آ رہا تھا، مگر اپنے باپ کی خاطر اسے یہ کڑوا گھونٹ پینا ہی پڑا تھا۔ مولوی صاحب نے ان کا نکاح پڑھانا شروع کیا تھا۔ وفا بنت آدم، آپ کا نکاح ظاہر زاران شاہ ولد زاران حیدر شاہ بعوض حق مہر 30 لاکھ روپے یہ نکاح کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ زالان حیدر شاہ کو کوئی شدت سے یاد آیا تھا۔ ہاں، سمیہ متین۔ ایسے ہی سمیہ اس کے سامنے بیٹھی تھی اور عبد المتین سامنے بیڈ پر بیٹھ پڑا تھا۔ ان کا نکاح بھی اسی طرح مجبوری کی حالت میں ہوا تھا، بس فرق یہ تھا کہ سمیہ کی جگہ وفا لے لی تھی اور زالان حیدر شاہ کی جگہ ظاہر زاران حیدر شاہ۔ ایک آنسو ٹوٹ کر زالان حیدر شاہ کے گال پر گرا تھا، جسے جلدی سے کسی کی نظروں میں آئے بغیر زالان حیدر شاہ نے صاف کیا تھا۔ حمیرہ بیگم نے وفا کا ہاتھ پکڑ کر اسے ہمت دی تھی اور ہاں کہنے کہا تھا۔ وہ جھکے ہوئے سر کے ساتھ بولی تھی، جی قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ 3 بار یہی الفاظ دہرائے۔ جب ظاہر زاران حیدر شاہ کی باری آئی تو خاموش ہو گیا۔ وہ کیسے قبول کر سکتا تھا اس لڑکی کو جسے وہ سرونٹ سمجھتا رہا تھا؟ مگر زالان حیدر شاہ کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اسے یہ زہر کا گھونٹ پینا ہی پڑا۔ اسے یہ فکر کھائے جا رہی تھی، اگر لوگوں کو پتہ چل گیا تو پھر کیسی سبکی محسوس کرے گا۔ ایک سرونٹ اس کی بیوی ہے۔ زالان حیدر شاہ نے اسے ہاں کرنے کا اشارہ کر دیا۔ مجبوراً اسے قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے کہنا پڑا، اور یوں وفا آدم حیا سے وفا ظاہر زالان حیدر شاہ بن گئی۔ نکاح ہوتے ہی ظاہر وہاں سے غصے سے اٹھ کر چلا گیا۔ زالان نے فیصل کو سختی سے منع کر دیا کہ فی الحال یہ نکاح انہیں خفیہ رکھنا ہوگا، کسی کو بھی اس نکاح کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہ چلے۔ فیصل نے سر ہاں میں ہلایا تھا۔ پھر اچانک ہی حمیرہ بیگم کی طبیعت خراب ہوئی، سب باہر نکل آئے تھے۔ وفا کا رو رو کر برا حال تھا۔ وہ وفا کو اپنے ساتھ حویلی لے آیا۔ وفا نہیں آنا چاہتی تھی، مگر زالان اسے زبردستی لے کے آیا تھا۔ اسے سخت بخار ہو گیا تھا۔ وہ حمیرہ بیگم کا اچھے سے اچھا ڈاکٹروں سے علاج کروا رہا تھا، اس وقت وہ وفا کے لیے پریشان تھا، جو بخار میں تپ رہی تھی اور نیم بے ہوشی میں بار بار اپنی نانی کو پکار رہی تھی۔ زالان حیدر شاہ پوری رات اس کے سرہانے بیٹھا رہا، بالکل اپنی سگی اولاد کی طرح وہ اس کا خیال رکھ رہا تھا۔ وہ تڑپ رہی تھی، تکلیف وہ بھی محسوس کر رہا تھا۔ ربیہ شاہ بھی وہاں آ گئی تھی۔ زالان نے اسے پوری بات بتا دی، سوائے ان کے نکاح کی۔ وہ یہ بات اس سے پوشیدہ ہی رکھی تھی اور یہی وہ غلطی کرنے جا رہا تھا۔ 20-22 سال پہلے بھی وہ اپنے نکاح کو گناہ کی طرح چھپا کر بہت بڑی غلطی کر چکا تھا، اور اب وہ اپنی اولاد کا نکاح بھی چھپا کر یہ خطرناک غلطی کرنے جا رہا تھا، جس کا اندازہ اسے بعد میں لگنا تھا۔ حویلی کے تمام لوگ زالان کی وفا کے لیے یہ فکر دیکھ کر اندر ہی اندر جل بھن رہے تھے، خاص کر مدیحہ، نادیہ اور آپا سغرا۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر پرائی لڑکی کے لیے زالان حیدر شاہ بندہ کیوں اتنا فکر مند ہو رہا ہے، کیوں ہلکان ہو رہا ہے، اس کا کیا رشتہ ہے اس نوکرانی کی بیٹی سے۔ ڈاکٹر اس کا چیک اپ کر کے گئے۔ جب وہ ہوش میں آئی تو اس نے ربیہ شاہ اور زالان حیدر شاہ کو اپنے پاس بیٹھے دیکھا۔ وہ اس کی داد پرسی کر رہے تھے، وہ بلک بلک کر رو رہی تھی۔ اسے چپ کراتے کراتے وہ دونوں بھی رو پڑے۔ وہ اس کا دکھ سمجھتے تھے۔ وفا کو اس وقت وہ دونوں اسے سب سے بڑے ہمدرد لگے تھے۔ زالان نے اسے کہا کہ وہ حویلی آ جائے، مگر وفا نے انکار کر دیا کہ وہ یہاں پر ٹھیک ہے۔ وقت سب سے بڑا مرہم ہے، اور یہی کچھ اس کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس نے خود کو بہلا لیا تھا۔ وہ بس دعا ہی کر سکتی تھی کہ جو
कर भी रही थी। जालान हैदर शाह ने हवेली के तमाम लोगों पे ये वाज़ा कर दी कि आज के बाद वफ़ा इस हवेली का कोई भी काम नहीं करेंगी और ना कोई इससे अपना काम करवाएगा। वो उसकी कफ़ालत में है और कोई भी उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करेगा। आपा सुगरा तो ये सुनकर जल भुन कर गई थी। जालान आखिर इस पराई लड़की के लिए इतना मर क्यों रहा है? क्या लगती है इसकी? इस लड़की को इतना सर पर चढ़ा लिया है, अब वो लड़की इस हवेली की कोई भी काम नहीं करेंगे, इसका बस नहीं चल रहा था। वफ़ा काफ़ी हद तक मुतमईन हो गई थी। उसकी नानू ने उसे जालान के हाथों में देखकर बहुत अच्छा फ़ैसला किया था। जालान हमीरा बेगम से किया हुआ अपना वादा निभाने की पूरी कोशिश कर रहा था और एक बेटी की तरह उसका ख्याल रख रहा था। ज़ाहिर जालान से नाराज़ था, मगर जालान ने उसे यह समझाकर मुतमईन कर दिया था कि ये सिर्फ वक्ती तौर पर निकाह हुआ है। अरसम के आने के बाद वो उसे तलाक दे देगा, फिर वो लोग अरसम से उसका निकाह कर देंगे। ज़ाहिर मुतमईन हो गया। उस दिन के बाद ना वफ़ा उसके सामने ही ना उसका सामना वफ़ा से हुआ। वफ़ा सब कुछ जानती थी, उसे बस अपनी नानू की ठीक होने का इंतज़ार था। अरसम अमीन तो तकरीबन उसे भूल ही गया था। ये दुख ही उसे खाए जा रहा था। आज सुबह वो जालान के कमरे में आई थी। जालान ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। उसे देखकर वो मोहब्बत से बोला, आओ बेटा अंदर आओ, खैरियत, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? नहीं, वो सर झुकाकर बोली, वो आप ऑफिस जा रहे तो क्या रास्ते में आप मुझे नानू के पास हॉस्पिटल छोड़ देंगे? मैं नानी जान के साथ कुछ वक्त गुजारना चाहती हूँ। जालान मुस्कुराया, क्यों नहीं बेटा, ज़रूर, आप गाड़ी में जाकर बैठो, मैं बस आ रहा हूँ। वह सर झुकाकर बोली शुक्रिया और कमरे से निकल गई। जालान हैदर शाह वफ़ा को जाता देख गहरी सोच में पड़ गया। कोई और भी थी इस तरह की मासूम सर झुकाकर बात करने वाली, सर को हमेशा कवर करके रखने वाली, नमाज कुरान की पाबंद, शर्म हया का पीकर सब्र शुक्र करने वाली। जालान ने सर को झटका और जल्दी से झुककर शूज़ पहनने लगा। वफ़ा जालान के कमरे से निकली थी, तभी सीटी की धुन बजाता गाड़ी की चाबी उंगली में घुमाता ज़ाहिर अपने कमरे से निकला था। वफ़ा की नज़र उस पर पड़ी तो वो उसे नज़रअंदाज करके जाने लगी। ज़ाहिर को अपना यूँ नज़रअंदाज कर जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। वो फ़ौरन उसके सामने आकर उसका रास्ता रोक गया था। वफ़ा ने जल्दी से अपने कदमों को ब्रेक लगाई, वरना ज़ाहिर जालान शाह से ज़ोर की टक्कर हो जाती। वो गुस्से से बोली, ये क्या बदतमीज़ी, क्यों मेरा रास्ता रोका है? वाह, तुम्हारे मुंह में तो ज़बान भी आ गई है। वैसे तुम इतना उछल किस बात पे रही हो? इस खुशफहमी में हो कि तुम्हारा मेरे साथ निकाह हो चुका है? तो मोहतरमा निकल आओ इस खुशफहमी से। मेरे सामने तुम्हारी औकात सर्वेंट की सी है। ज़ब्त से वफ़ा का चेहरा सुर्ख पड़ गया था। वो बोली, तो बस इतना, मुझे ऐसी कोई खुशफहमी की बीमारी नहीं है, ना मैं खुशफहमियाँ पालती हूँ। मेरी क्या औकात है ये मुझे अच्छे तरीके से पता है। मगर हाँ, अपने बारे में ज़रा सोचो, तुम्हारी सोच बहुत ज़्यादा गिर चुकी है। बड़े लोग हो मगर सोच बहुत छोटी और गिरी हुई। वफ़ा उसे आईना दिखाती उसके सामने से तेज़ी से निकल गई थी। ज़ाहिर ने गुस्से से रेलिंग पे बुक्का दे मारा, ये इतना उछल किस बात पे रही है? मुझसे निकाह करके शायद वो भूल रही है, दो बोल बोल कर मैं इसे आसमान से ज़मीन पर पटक सकता हूँ। वो गुस्से से सीढ़ियाँ उतरता नीचे चला गया। जो ही वो गाड़ी के पास आया तो उसने वफ़ा को अपनी गाड़ी में बैठा पाया। वो गुस्से से उसके पास आ गुस्से से बोला, तुम इधर मेरी गाड़ी में बैठी क्या कर रही हो? वफ़ा ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वो तिलमिला के रह गया। इतनी अकड़! तभी जालान भी वहाँ आ गया। बेटा, मैंने इससे कहा है, दरअसल मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, मुझे ऑफिस ड्रॉप कर देना और इसे अस्पताल छोड़ देना। जी डैड। जालान की वजह से उसे ये कड़वा घूंट पीना पड़ा था, मगर इसे इस बात का अभी भी गुस्सा था कि अब जालान हैदर शाह रबिया शाह की आधी मोहब्बत इस बेचारी लड़की को मिल रही थी और यही तो इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जालान पिछली सीट पर वफ़ा के साथ बैठा था। वो वफ़ा के सर पर मोहब्बत से हाथ रखते हुए बोला, बेटा, मैंने अपने एक दोस्त से बात की है। इस्लामाबाद में एक बहुत अच्छा और महंगा हॉस्पिटल है। जल्द ही मैं अम्मा भी को वहाँ ले जाऊँगा। इंशाल्लाह जल्द ही अम्मा भी ठीक हो जाएंगी। वफ़ा नम आँखों से बोली, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जालान हैदर शाह मुस्कुराया। बाप और बेटी में शुक्रिया कैसा? जालान ने उसे अपने सीने से लगाया था और सामने लगे मिरर से ये मंजर देख जालान हैदर शाह पहली बार हसद का शिकार हुआ था। उसने एक मंसूबा बनाया था इस तरह के वफ़ा को इतना
تنگ اور اتنا سب کر دے گا کہ وہ خود ہی اسے طلاق لینے پر مجبور ہو جائیں گی۔ اس طرح سب کے سامنے وہ بری ٹھہریں گے اور یوں اس لڑکی سے میرا پیچھا چھوٹ جائے گا۔ وہ اپنے منصوبے پر خود ہی مسکرایا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا ایک دن ایسا بھی آئے گا جب وہ اسے چھوڑ کر چلی جائیں گی تو اسے اس لڑکی کے لیے کتنا رونا پڑے گا۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ جس لڑکی سے نفرت کرتا ہے کسی دن اسے اس لڑکی سے عشق ہو جائے گا، مگر شاید تب وہ اس کے پاس نہ ہو، کیونکہ بعض اوقات ہمیں ان چیزوں کی قدر نہیں ہوتی جب وہ ہمارے پاس ہوتی ہے۔ جب ہم ناشکری کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے چھین کر بہت دور کر دیتا ہے، اور تب ہمیں اس چیز کی اصل قدر معلوم پڑتی ہے۔ بے شک ناشکرے انسان کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ ظاہر نے پہلے وفا کو ہاسپٹل چھوڑا، پھر زالان کو آفس چھوڑ کر وہ اپنے دوستوں کے پاس چلا گیا۔ وہ کافی دیر تک اپنی نانی جان کے ساتھ بیٹھی باتیں کرتی رہی۔ وہ کافی دیر تک روتی رہی، پھر وہ ٹیکسی پر واپس حویلی آ گئی تھی۔ شام کا پہر تھا۔ وفا خاموشی سے سیڑھیوں پر بیٹھی اپنی نانی جان اور ارسم کو سوچ رہی تھی۔ ارسم، کہاں ہو تم؟ کیا تم مجھے بھول گئے ہو؟ تم نے تو کہا تھا تم وہاں جا کر مجھے نہیں بھولوں گے، مگر تم نے مجھے بھلا دیا۔ ہاں، کیسے یاد رکھوں گی؟ میں کون سا تمہارے لیے اتنی اہم تھی، کون سا قیمتی تھی؟ ایک عام سی وفا حیات تھی، تم بھی باقیوں کی طرح ہی نکلے ارسم امین۔ دو آنسو ٹوٹ کر اس کے گالوں پر بہہ آئے تھے، تبھی کوئی اس کے پاس آ کر بیٹھا تھا۔ وفا نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے تھے اور چہرہ موڑ کر دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ زاران حیدر شاہ تھا، جو اس کے بہت پاس بہت قریب بیٹھا تھا۔ وفا جلدی سے سرک کر فاصلہ بنا گئی تھی۔ وہ غصے سے بولی، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ بدتمیزی؟ کون سی بدتمیزی؟ یہ والی؟ اور کون سی؟ آپ میرے پاس اور میرے ساتھ کیوں بیٹھے؟ زالان حیدر شاہ اس کے خوف سے خوب محظوظ ہوا اور اپنی امڑ آنے والی مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا، اس میں بدتمیزی والی کون سی بات ہے؟ وہی نکاح ہوا ہے ہمارا، منقوا ہو تم میری، میں تمہارے پاس تمہارے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں۔ وہ وفا کے قریب ہوا تھا۔ وفا خوف سے بدک کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ آپ حد سے بڑھ رہے۔ اچھا، واقعی؟ وہ دلکشی سے مسکراتے ہوئے بولا، چلو پھر تم ہی مجھے میری حد دکھا دو، چلو۔ وفا سے جواب نہ بن پایا تو وہاں سے تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی، اور پیچھے اس کے خوف سے محفوظ ہوتے زالان حیدر شاہ نے ایک کہکہا لگایا تھا، بس اتنی سی ہمت تھی تم میں وفا حیات؟ ابھی کہاں، ابھی تو شروعات ہے۔ میں تمہیں اتنا تنگ کر دوں گا کہ تم خود چل کر میرے پاس آؤں گی مجھ سے طلاق لینے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، ایک نظر اس بند کمرے کے دروازے پر ڈالی اور وہاں سے چلا گیا۔ آپا سغرا نے کہا، ہائے، میں تو تنگ ہی آ گئی ہوں ہر روز کے حیلے بہانوں سے۔ نادیہ نے پوچھا، آپا کس کی بات کر رہی ہے آپ؟ آپا سغرا صوفے میں بیٹھی بولی، فاریہ کا آج فون آیا تھا، باپ کی طبیعت ابھی بھی خراب ہے۔ وفا کا پوچھ رہی تھی۔ میں نے ہر بار کی طرح جھوٹ بول دیا کہ ٹھیک ہے، اب اسے کیا بتاتی، ادھر وہ لڑکی ہمارے سینوں پہ مونگ در رہی ہے، اور وہ لڑکا بس نہ ہی پوچھو، بہت ہی ضدی لڑکا ہے۔ ضد کر رہا تھا کہ وفا سے اس کی بات کرواؤ، بڑا ہی ڈھیٹ لڑکا ہے، بڑی مشکلوں سے ٹالا ہے۔ میں تو تنگ ہی آ گئی ہوں بھائی، اب کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا اس منحوس کا۔ ادھر سے گزرتے ہوئے زاران شاہ نے آپا سغرا کی سارے باتیں سن لی تھی۔ چلو، کوئی اور بھی ہے جو وفا کو یہاں سے نکالنے میں اس کی ہیلپ کر رہا ہے۔ پھر ظاہر وفا کو ٹچ کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتا تھا۔ زالان کے سامنے وہ جان بوجھ کر وفا کو اپنا کوئی کام کرنے کو کہتا۔ وفا زالان حیدر شاہ کی وجہ سے یہ کڑوے گھونٹ پی جاتی۔ زالان حیدر خوش ہو جاتا کہ ظاہر آہستہ آہستہ اس رشتے کو قبول کرنے لگا ہے، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ ظاہر زالان حیدر شاہ کے کیا ارادے ہیں۔ زالان نے پورا انتظام کر لیا تھا۔ حمیرہ بیگم کو اسلام آباد شفٹ کیا جا رہا تھا۔ وہ آخری بار اپنی نانی جان کو دیکھنے گئی تھی، اور پھر زالان وفا کو ربیہ شاہ اور ظاہر شاہ کے حوالے کر کے حمیرہ بیگم کو لے کر چند دنوں کے لیے اسلام آباد چلا گیا۔ اسلام آباد کیا گیا، ان سب کے تو موقع ہی مل گیا وفا سے سارے بدلے سود سمیت لینے کے۔ آپا سغرا اور باقی گھر والوں نے اپنا اصل رنگ دکھانا شروع کر دیا تھا اور وفا کو گھر کے کاموں میں لگا دیا۔ وفا کیا کرتی؟ اکیلی تھی، بے بس بے سہارا، جاتی تو کہاں جاتی؟ جب تک نانی جان ٹھیک نہیں ہو جاتی یا پھر زالان حیدر شاہ واپس نہیں آ جاتا، اسے یہ سب برداشت کرنا تھا۔ رمل کو اب موقع ملا تھا وفا سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کا، اپنے وحشی پن دکھانے کا۔
وفا عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اپنی نانی جان کی صحتیابی کے لیے دعا مانگ رہی تھی کہ اچانک لائٹ چلی گئی۔ تبھی باہر سے کھٹکے کی آواز سنائی دی۔ وفا کا سانس رک گیا تھا، وہ بہت خوفزدہ سی ہو گئی تھی۔ اس نے جلدی سے دعا ختم کی اور اٹھ گئی۔ کون ہے وہاں؟ وفا کے حلق سے بمشکل یہ آواز نکلی تھی۔ وہ ڈرتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی تھی، تبھی کسی نے اس کے منہ پر سختی سے ہاتھ رکھ کر اس کی چیخوں کا گلا گھونٹا تھا۔ ایک ہاتھ اس کے منہ پر رکھے اور دوسرے سے اس کا بازو دبوچے وہ ہیولا اسے اندھیرے کی طرف لے جا رہا تھا۔ وفا خود کو اس کے چنگل سے چھڑانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی تھی، مگر مخالف کی گرفت سخت تھی۔ وفا نے دل سے خدا کی مدد کے لیے پکارا تھا۔ وفا کو اپنی عزت پیاری تھی۔ اس نے پوری قوت کے ساتھ اپنی کہنی اس کے پیٹ پہ دے ماری تھی۔ وہ درد سے بلبلا اٹھا۔ اس کی گرفت ڈھیلی پڑی تو وفا کو وہاں سے فرار ہونے کا موقع مل گیا۔ اس نے اسے دھکا دیا اور وفا وہاں سے بھاگ نکلی۔ وہ ہیولا بھی اتنی تکلیف بھلا کر اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ وہ خوفزدہ سی پیچھے دیکھتی بھاگ رہی تھی، تبھی ظاہر جو کہ گھوم پھر کر گاڑی کی چابی انگلی میں گھماتا گنگناتا ہوا ابھی حویلی میں داخل ہو رہا تھا کہ وفا سے اس کی ٹکرا گئی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ اس سے ہرگز بھی مدد نہ مانگتی، مگر اس وقت اس کی عزت کا سوال تھا۔ وہ ظاہر کے پیچھے چھپ گئی۔ وہ بری طرح سے رو رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ کہیں بھوت تو نہیں دیکھ لیا؟ وہ وہاں کوئی ہے؟ کسی نے مجھے کڈنیپ کرنے کی کوشش کی تھی۔ واٹ؟ تم پاگل ہو گئی ہو؟ میں سچ کہہ رہی ہوں، آپ میرا یقین کریں، وہ روتی ہوئی بولی۔ کوئی میرا منہ بند کر کے مجھے گھسیٹ کر لے جا رہا تھا۔ ظاہر تھوڑا دیر خاموش رہا، پھر بولا چلو آؤ دیکھتے ہیں کون ہے وہاں۔ نہ میں نہیں آؤں گی۔ وفا نے ظاہر کا بازو پکڑ لیا تھا۔ ظاہر نے مڑ کر پہلے روتی ہوئی وفا کو دیکھا، پھر اپنے بازو پر رکھے اس کے کانپتے ہوئے ہاتھ کو، جو اس کا بازو پکڑے اسے وہاں نہ جانے کا کہہ رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی لغزش سے اسے واضح محسوس ہو رہی تھی۔ شاید وہ ڈر گئی تھی، مانا کہ وہ اسے پسند نہیں کرتا تھا، مگر زالان حیدر شاہ اسے اس کے حوالے کر گیا تھا۔ اگر خدا نہ خواستہ اس کے ساتھ کچھ برا ہو جاتا تو پھر وہ زالان کو کیا منہ دکھائے گا؟ یہی سوچ کر اس نے وفا کا ہاتھ پکڑا اور وفا نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ چلو میرے ساتھ، دیکھتے ہیں وہاں کون ہے۔ وفا ڈر رہی تھی۔ میں ہوں نا، چلو۔ وہ وفا کو لے کر وہاں آ گیا۔ اب وہ وفا کو کھڑا کر کے وہ اس آدمی کی تلاش کر رہا تھا، تبھی لائٹ بھی آ گئی۔ وہ جو کوئی بھی تھا ظاہر کو دیکھ کر بھاگ گیا تھا، مگر باغیچے میں ظاہر کو ایک رومال ملا تھا جسے اس نے اپنے جیکٹ کی جیب میں ڈال دیا۔ وہ وفا کے پاس آیا۔ کوئی بھی نہیں، چلو جاؤ، جا کر سو جاؤ۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، اگر وہ پھر آ گیا تو؟ ڈرو نہیں، وہ جو کوئی بھی تھا بھاگ گیا۔ اب اندر جاؤ اور دروازہ اچھے طریقے سے اندر سے بند کر دو، اور خبردار جو کسی کے بھی کھٹکانے پر تم نے دروازہ کھولا، ساری کھڑکیاں دروازے بند کر دو۔ چلو جاؤ اب۔ وفا سر ہلاتی ہوئی کمرے میں چلی آئی، پھر اس نے دروازہ بند کر دیا۔ جتنی بھی دعائیں آتی تھی وہ ساری پڑھ کر پھونکے، کھڑکیاں اچھی طرح سے بند کیے، پھر کمبل میں دبک کر سو گئی۔ وہ خوف زدہ تھی۔ ظاہر چند منٹ وہیں کھڑا رہا، پھر وہاں سے چلا گیا۔ ریشم نے ٹیرس سے ظاہر کو وفا کے کمرے سے آتے دیکھا تھا۔ وہ تو کچھ اور ہی سمجھ بیٹھی تھی۔ اس نے جا کر جلدی سے ایک خبر آپا سغرا کو بتائی۔ آپا سغرا بھی اس غلط انداز میں لے گئی تھی اور غلط ہی سوچنے لگی تھی۔ آپا سغرا نے نفرت سے کہا، جیسی ماں ویسی بیٹی، اب اس حویلی کے مردوں کو پھنسا رہی ہے، مگر میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ نانی کیا بیمار ہوئی، اس نے تو کوٹہ ہی آباد کر لیا، ناجائز کہیں کی۔ ظاہر کو میں کسی بھی حال میں اس کے جال میں پھنسنے نہیں دوں گی، وہ تو صرف میری ریشم کا ہی ہے۔ آپا سغرا نیا منصوبہ بنانے لگی۔ اس کے دل میں آگ لگی تھی جو کسی بھی صورت کم ہونے کا نام لے رہی تھی۔ صبح ہو چکی تھی، مگر رات والے واقعے کو یاد کر کے وفا بہت خوفزدہ ہو گئی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی آخر وہ کون تھا، مگر وہ کیسے جان پاتی وہ کون تھا۔ اس دن کے بعد آپا سغرا کا رویہ اس کے ساتھ بہت تلخ اور تضحیک آمیز ہو گیا تھا۔ وہ اس کی جانی دشمن بن گئی تھی، تھوڑی تھوڑی بات پر اسے ذلیل کر کے رکھ دیتی۔ کوئی کام کرتی تو اس میں 100 کیڑے نکالتی۔ یہ بھی ایک ایسا ہی دن تھا۔ ملازماؤں کو اس نے جان بوجھ کر چھٹی دے دی تھی۔ اس نے سب کا ناشتہ بنانے کا حکم دیا تھا۔ وفا نے ٹیبل پر ناشتہ لگایا۔ مرد حضرات ناشتہ کر کے آفس چلے گئے تھے، سوائے ظاہر اور رمل کے۔ خواتین ناشتے کی میز پر ناشتہ کر رہی تھی۔ ظاہر اور رابعہ شاہ اپنے کمروں میں تھے۔ کچن میں وفا کو اکیلا دیکھ رمل چپکے سے وہاں چلا آیا تھا۔ وفا سنک
صاف کر رہی تھی کہ چونک گئی۔ رمل اس کے بہت قریب کھڑا تھا۔ وہ جلدی سے پیچھے کو ہوئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے رمل بھائی؟ جانے من، ابھی تم نے میری بدتمیزی دیکھی ہی کہاں ہے؟ یہ تو صرف ایک ٹریلر ہے، ابھی تو تم نے پوری فلم دیکھنا ہے ڈیئر۔ کیا تم اس تھپڑ کو بھول گئی ہو؟ اگر ہاں تم نہیں، میں تو نہیں بھولا، اس تھپڑ کو نہ ہی بھولوں گا۔ خدا کو کچن میں آتا دیکھ رمل جلدی سے پیچھے ہوا اور بولا، ایک گلاس جوس کا دینا۔ وفا نے جوس کا گلاس اٹھایا اور وفا گلاس میں جوس ڈالنے لگی۔ خدا کچن سے نکل گئی۔ وفا نے جوس کا گلاس رمل کی طرف بڑھایا تو رمل نے گلاس لینے کے بجائے اس کا ہاتھ ہی پکڑ لیا۔ وہ گھبرا گئی تھی۔ جوس کا جگ اور گلاس اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گرے تھے اور کرچی کرچی ہو گئے۔ آپا سگرا آواز سن کر فوراً کچن میں آئی تھی۔ وفا نے روتے ہوئے کہا، رمل بھائی میرا ہاتھ چھوڑے۔ آپا سگرا یہ دیکھ کر بولی، کیا ہو رہا تھا یہ؟ وہ روتے ہوئے کہا، رمل بھائی میرا ہاتھ چھوڑ۔ وہ روتے ہوئے بولی، یہ وہ رمل بھائی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ رمل گڑبڑا گیا۔ آہستہ آہستہ سب تماشا دیکھنے کے لیے کچن میں جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ رمل جلدی سے بولا، امی یہ جھوٹ بول رہی، میں تو اس سے جوس مانگنے آیا تھا، اس نے خود ہی میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ اب آپ کو دیکھ کر یہ جھوٹ موٹ کے آنسو بہا رہی ہے۔ اب میں آپ کو کیا بتاؤں امی، یہ کیا کہہ رہی تھی مجھ سے؟ وفا روتے ہوئے بولی، رمل بھائی جھوٹ بول رہے ہیں، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا تھا، یہ ہر بار مجھے ہریسمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب رمل کے ساتھ ساتھ سگرا بھی گھبرا گئی تھی۔ آپا سگرا نے دیکھا سب لوگ کچن میں جمع ہو گئے تھے، وہ تو جلدی سے بات بدل دی، کمبخت ایک کام ڈھنگ کا نہیں کر سکتی، ایک جوس کا گلاس ہی تو مانگا تھا میرے بچے نے۔ وفا کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی، وہ رمل بھائی نے میرا ہاتھ پکڑا تھا، اسی وجہ سے گلاس اور جگ میرے ہاتھ سے چھوٹ گئے، وہ مجھے۔ آپا سگرا کی زناٹے دار تھپڑ نے وفا کا منہ بند کر دیا۔ وہ سیدھی ٹوٹے ہوئے جگ اور گلاس کی کرچیوں پہ جا گری تھی۔ رمل جلدی سے وہاں سے رفو چکر ہو گیا تھا۔ وفا کی سوئی ابھی تک وہیں اٹکی ہوئی تھی، رمل بھائی نے میرا ہاتھ پکڑا تھا، اس وجہ سے گلاس اور جگ میرے ہاتھ سے چھوٹ گئے، وہ مجھ سے۔ آپا سگرا کے زناٹے دار تھپڑ نے وفا کا منہ بند کر دیا تھا، وہ سیدھے ٹوٹے ہوئے جگ اور گلاس کی کرچیوں پر جا گری تھی۔ رمل جلدی سے وہاں سے رفو چکر ہو گیا۔ سب تماشا دیکھ رہے تھے۔ ظاہر شور سن کر وہاں آیا تھا۔ کمبخت جیسی ماں بد کردار ویسی بیٹی بد کردار، میرے معصوم بیٹے پہ تہمت لگا رہی ہے، خود کے لچھن ٹھیک نہیں ہے، اب گھر کے مردوں پر بری نگاہ رکھنے لگی، آوارہ کہیں کی۔ ارے ڈائن بھی 7 گھر چھوڑ کر وار کرتی ہے، مگر تو احسان فراموش ہے، جس تھالی میں کھایا اسی میں ہی چھید کر دیا۔ کمبخت نانی کیا بیمار پڑ گئی، تو آوارہ ہی ہو گئی۔ وفا سر جھکائے رو رہی تھی، اس کی ذات کا تماشا بنا دیا گیا تھا۔ چلو صاف کرو یہ سب، تیری ماں آ کر نہیں کریں گی یہ سب، زالا نے تجھے سر پر چڑھا رکھا ہے۔ وفا کے دونوں ہاتھ زخمی ہو گئے تھے، اس نے سر اٹھا کر تماشا دیکھنے والے بے حس لوگوں کو ایک نظر دیکھا تھا، جن میں ظاہر زالان حیدر شاہ بھی شامل تھا۔ وہ دھندلائی آنکھوں نگاہوں سے ظاہر کو دیکھ رہی تھی۔ دکھ اس بات کا نہیں تھا کہ وہ اس کے لیے آواز نہیں اٹھا رہا تھا، دکھ تو اس بات کا تھا کہ وہ اس کی منکوحہ تھی۔ زالان اسے اس کے حوالے کر گیا تھا، مگر پورے حق کے ساتھ، وہ اس کا محافظ ہے، وہ اس کا خیال رکھے گا۔ مگر زالان حیدر شاہ غلط تھا، وہ تو تماشا دیکھنے والوں میں سے تھا، وہ بھی خاموش تماشا ہی بنا کھڑا تھا۔ چلو اب جلدی سے ایک کار صاف کرو اور تم سب لوگ جاؤ یہاں سے۔ آپا سگرا نے سب کو جانے کا حکم دیا اور خود بھی نکل گئی۔ ظاہر ابھی تک دروازے پہ کھڑا تھا۔ وفا نے ایک بڑا کانچ کا ٹکڑا اٹھا کر اپنی مٹھی زور سے بند کر دی۔ ظاہر حیرانگی سے اسے دیکھ رہا تھا، خون اس کی ہتھیلی سے رس رہا تھا، مگر اسے پرواہ ہی کہاں تھی۔ تبھی شور سن کر ربیہ شاہ وہاں آئی تھی، وہ جلدی سے وفا کے پاس آئی۔ یہ دیکھ کر وہ بولی، یہ تم کیا کر رہی ہو وفا، کھولو اپنی مٹھی اور چھوڑو اسے۔ ربیہ شاہ نے زبردستی اس کی مٹھی کھولی اور اس کی ہتھیلی سے کانچ کا ٹکڑا گرایا، ہتھیلیوں سے خون بہہ رہا تھا۔ ربیہ شاہ نے جلدی سے اسے اپنا دوپٹہ اس کی دونوں ہتھیلیوں پہ باندھ کر اس کے خون کا بہاؤ کو روکنے کی کوشش کی تھی۔ وفا رو رہی تھی، ربیہ شاہ نے اسے گلے سے لگا لیا تھا، وہ سہارا پاتے ہی بلک بلک کر رو پڑی تھی۔ ربیہ شاہ نے افسوس سے دروازے پہ کھڑے ظاہر زالان شاہ کو دیکھا تھا، ظاہر شرمندہ سا وہاں سے چلا گیا۔
ربیہ شاہ اسے دلاسا دینے لگی، پھر اسے اپنے ساتھ لے کے آئی اور اس کے زخموں کو مرہم پٹی کی اور آپا سگرا سے صاف الفاظ میں کہہ دیا اب وفا حویلی کے کام نہیں کریں گی۔ زالان وفا کو اس کے حوالے کر کے گیا تھا اور وہ اس کی ذمہ داری ہے، جب تک زالان نہیں آ جاتا وفا کسی کام کا ہاتھ نہیں لگائیں گی۔ آپا سگرا کو ربیہ پر بڑا غصہ آیا تھا، سب سے بڑی رکاوٹ بن گئی تھی۔ آپا سگرا اب نیا منصوبہ بنانے لگی۔ وفا کی وہ حالت دیکھ زائر زالان حیدر شاہ نہ جانے کیوں بے چین سا ہو گیا تھا۔ بار بار وفا کی شکوہ کرتی نگاہیں اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم جاتی تھی۔ وہ اس رات ٹھیک سے سو بھی نہ سکا تھا، خود بھی اپنی اس بے چینی کی وجہ نہیں سمجھ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے افسوس سا ہو رہا تھا کہ وفا کی وہ حالت سوچ کر وہ بار بار بے چینی سے کروٹ بدل رہا تھا۔ حمدان، زاران، سیدان اور فیصل ایک اہم میٹنگ کی وجہ سے دوسرے شہر گئے ہوئے تھے۔ شانزل اور رمل دونوں دوستوں کے ساتھ گئے تھے، مردوں میں بس فیصل اور ظاہر ہی تھے۔ وفا ابھی عشاء کی نماز پڑھ کر سوئی تھی، اس کی آنکھ لگی۔ اب اسے سوئے ہوئے تھوڑا ہی وقت گزرا تھا، کوئی دروازے کا لاک کھول کر اندر داخل ہوا تھا اور دروازہ بھی اندر سے بند کر دیا۔ اب وہ آہستہ آہستہ بیڈ کی طرف بڑھ رہا تھا، وہ وفا کے بالکل پاس آ کر رک گیا۔ تبھی وفا کی آنکھ کھل گئی۔ اپنے پاس کسی حیولے کو دیکھ کر وفا کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتی اور چیخ مارتی کہ سب کو جمع کرتی، اس حیولے نے اس کے اٹھنے سے پہلے ہی اس کا سختی سے منہ بند کر دیا تھا۔ اندھیرے میں وہ نقاب میں چھپے اس انسان کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ بیڈ پر ہاتھ پاؤں مار رہی تھی مگر سامنے والے کی گرفت مضبوط تھی۔ وہ بیڈ پر لیٹی وفا پر آہستہ آہستہ جھک رہا تھا۔ وفا کا دل چاہا کہ اسے ابھی اور اسی وقت موت آ جائے، مگر امتحان اور بھی تھے۔ وہ چیخنا چاہتی تھی مگر اس کی چیخوں کا گلا اس نے گھونٹ رکھا تھا۔ تبھی دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ وفا گھبرا گئی۔ دستک دینے والی آپا سگرا تھی۔ دروازہ کھولو، بد کردار لڑکی، دکھاؤ تو صحیح کس مرد کو بلایا تم نے اپنے کمرے میں۔ آپا سگرا چلا رہی تھی۔ اس کی آواز سن کر تمام گھر والے وہاں آ گئے تھے کہ آخر ہوا کیا ہے۔ ظاہر بھی پریشان سا وہاں چلا آیا۔ فیصل نے کہا کیا ہوا ہے پھپھو؟ اس بدکار لڑکی نے کسی مرد کو اپنے کمرے میں بلایا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اسے اس کے کمرے میں داخل ہوتے دیکھا۔ میں کہتی ہوں دروازہ کھولو، ناجائز اولاد۔ ربیہ شاہ نے کہا آپا آپ کو شاید غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہے، میں نے اپنی ان گنہگار آنکھوں سے دیکھا ہے اسے اندر جاتے ہوئے۔ پھر وہ دروازہ کیوں نہیں کھول رہی؟ اس نے فیصل سے کہا دروازہ توڑو فیصل۔ مگر پھپھو، میں نے کہا دروازہ توڑو فیصل۔ جی پھپھو۔ فیصل دروازہ توڑنے لگا۔ وہ آدمی ڈر گیا۔ دروازے کے اوپر کنڈی ٹوٹ گئی تھی۔ اس نے اپنی جان خطرے میں دیکھی تو جلدی سے وفا کو بیڈ پر ڈھکیلتا کھڑکی کھول کر باہر کود گیا۔ اندر داخل ہوتے ان سب لوگوں نے یہ منظر دیکھا تھا جیسے وفا اس آدمی کے ساتھ ایک ہی بستر پہ موجود تھی۔ ظاہر زالان حیدر شاہ کو تو بالکل بھی یقین نہ آیا، وہ وہیں رک گیا تھا۔ وفا جلدی سے بیڈ سے اٹھی تھی اور ربیہ شاہ کے پاس آئی، روتے ہوئے بولی میرا یقین کریں میں اس شخص کو نہیں جانتی۔ پتہ نہیں وہ کون تھا جو میرے کمرے میں گھس آیا۔ آپا سگرا کو تو موقع مل گیا تھا۔ بد کردار بے حیا لڑکی ہماری آنکھوں میں دھول جھونک رہی ہے، ہاں اب بھی اپنے کالے کرتوتوں سے مکر رہی ہے، بے حیا ناجائز کہیں کی۔ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھا تھا۔ کیا کر رہا تھا وہ تیرے بستر پر تیرے ساتھ؟ جیسی ماں ویسی بیٹی، بالا آخر گندے خون نے اثر دکھا ہی دیا نا۔ آپا سگرا اسے مارنے لگی تھی۔ وہ رو رو کے قسمیں اٹھا رہی تھی اپنی بے گناہی اور پاک دامنی کی، مگر وہاں کون تھا اس کی فریادیں سنتا؟ کوئی بھی اس پہ یقین نہیں کر رہا تھا۔ آپا سگرا نے اسے مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ تبھی ربیہ شاہ نے آگے بڑھ کر وفا کو آپا سگرا کی چنگل سے چھڑایا تھا۔ وفا ربیہ شاہ کے پیچھے چھپ گئی۔ بس کر دے آپا، مر جائیں گی، یہ مر جائے تو ہی اچھا ہے نا۔ وہ روتے ہوئے بولی میرا یقین کرے، میں اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا کر کہتی ہوں میں بے قصور ہوں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں اسے جانتی تک نہیں ہوں۔ بس کر دے، بس کر دے قرآنی لڑکی، اور کتنی جھوٹی قسمیں کھائیں گی بے غیرت لڑکی، تجھے خدا کا کوئی خوف نہیں ہے؟ میں اس بدکردار لڑکی کو مزید اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتی، ہٹو تم سامنے سے ربیہ۔ آپا سگرا نے ربیہ کو سامنے سے ہٹایا اور وفا کا بازو دبوچ لیا۔ آپا چھوڑے اسے، یہ کہاں جائیں گے؟ اللہ کا کچھ خوف کرے۔
ہٹو تم رابعہ، آپا زالان اسے میرے حوالے کر گئے ہیں، میں زالان کو کیا جواب دوں گی؟ تم ہٹو سامنے سے ربیہ۔ آپا سغرا نے ربیہ کو ہٹایا، روتی ہوئی وفا کا بازو پکڑ کر زبردستی گھسیٹتے ہوئے وہاں سے نکالنے لگی۔ تبھی فیصل آپا سغرا کے سامنے آ گیا تھا۔ پھپھو پلیز مت کرے یہ گناہ، کہاں جائیں گی آدھی رات کو؟ اس کا ہے ہی کون اس دنیا میں؟ بہت یار بنا رکھے اس نے، کسی نہ کسی کے پاس چلی جائیں گی، مت کرے پھوپھو۔ فیصل تم آگے مت آؤ، جاؤ یہاں سے، نادیہ اپنے بیٹے کو دور کرو میرے سامنے سے۔ تبھی جھٹ سے نادیہ نے فیصل کو بازو سے پکڑ کر روک لیا۔ امی چھوڑے مجھے، پھپھو غلط کر رہی، اتنی آدھی رات کو وہ کہاں جائیں گی بیچاری؟ خدا کا کچھ خوف کرے امی، آپ لوگ بھی بیٹیوں کی ماں ہیں۔ تو چپ کر، تیرا یہ کام نہیں ہے، خاموش ہو جا۔ نادیہ نے فیصل کو خاموش کر دیا۔ وفا نے ایک امید بھری نگاہ زاران حیدر شاہ پر ڈالی۔ یہ آخری شخص تھا جس سے وہ مدد طلب کر رہی تھی۔ ظاہر آپ میرا یقین کریں، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں اس شخص کو نہیں جانتی۔ آپ تو جانتے ہیں نا کہ اس دن بھی کوئی میرے روم میں گھس آیا تھا مجھے کڈنیپ کرنے، آپ بتائیں نا انہیں، آپ نے بھی دیکھا تھا، وہ شخص پہلے بھی یہاں آیا تھا۔ خدا کی قسم میں اسے نہیں جانتی، میرا یقین کرے۔ وہ بلک بلک کر سب کو اپنی بے گناہی کا یقین دلا رہی تھی۔ ظاہر نے اپنا منہ موڑ لیا تھا اور وہیں وفا کی صفائیاں دیتی زبان بھی خاموش ہو گئی تھی۔ یہ کیسا انسان تھا؟ اس کی بیوی پہ تہمت لگائی جا رہی تھی، اس پہ جھوٹا الزام لگ رہا تھا، اسے گھر سے آدھی رات کو نکالا جا رہا تھا، مگر وہ خاموش تماشائی بنا کھڑا تھا۔ وفا کو صدمہ ہوا تھا۔ یہ تھا وہ شخص جس کے حوالے زالان کر گیا تھا، یہ کیسا محافظ تھا؟ آپا سغرا بولی، ارے ظاہر کو کیا کہہ رہی ہے کہ وہ کیا لگتا ہے تیرا، چلو نکلو یہاں سے۔ آپا سغرا اسے گھسیٹ کر باہر نکالنے لگی۔ ظاہر زاران حیدر شاہ کے پاس سے گزرتے ہوئے وفا نے نفرت سے کہا تھا، تم جیسے بزدل اور بے ضمیر انسان کو شرم سے ڈوب کر مر جانا چاہیے، جو خدا کی قسم پر بھی یقین نہیں رکھتا۔ میرا اللہ تم سب کو اچھی سزا دے گا۔ جو تم لوگوں نے مجھ پر بہتان لگایا ہے، تم سب لوگوں کو اس بہتان کی سزا ملے گی، تم سب لوگ تڑپو گے۔ میں نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا ہے، وہ تم سب لوگوں کو دیکھے گا۔ اور زاران حیدر شاہ، آپ بھی اپنی سزا کے لیے تیار رہیے گا۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے، میرے اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، جب ظلم حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ تم سب لوگوں کو میری آہ لگیں گی۔ چل بی بی چل، نکل یہاں سے۔ وفا نے پلٹ کر آنسو بھری آنکھوں سے شکوہ کنہ نگاہ سے ظاہر کو دیکھا۔ آپا سغرا اسے گھسیٹتی ہوئی گیٹ کے پاس لے گئی اور پھر گیٹ سے باہر دھکیل کر گیٹ بند کر دیا۔ ربیہ شاہ آپا سغرا کے پیچھے آئی تھی۔ آپا وہ کہاں جائیں گی اس اندھیری رات میں؟ خدا کے لیے آپا رحم کرے، اس یتیم بچی پر کہاں جائیں گے؟ ارے جانا کہاں ہے، بہت سے یار ہے اس کے، کسی کے پاس بھی چلی جائیں گی، بہت سے ٹھکانے اس کے پاس۔ آپا سغرا سب سے بولی، چلو جاؤ سب اپنے کمروں میں۔ آپا سغرا نے گیٹ پر تالا لگا دیا، اس لیے کہ کہیں ربیہ شاہ یا پھر فیصل اسے واپس نہ لے آئے۔ فیصل غصے سے بولا تھا، کہاں جائیں گی وہ؟ زالان چاچو اسے ہمارے حوالے کر کے گئے تھے۔ نادیہ بولی، فیصل تم خاموش ہو جاؤ، جاؤ تم اپنے کمرے، یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ فیصل نے غصے سے ایک نظر ان سب خاموش تماشائی پہ ڈالی اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ فیصل نے کمرے میں آ کر جلدی سے حمدان کو کال کر کے پوری بات بتا دی تھی۔ حمدان نے اسے بتایا کہ وہ لوگ راستے میں بس پہنچنے والے ہیں۔ فیصل باہر آ کر پریشانی سے ٹہلنے لگا، تبھی ظاہر کو دیکھ کر وہ اس کے پاس آیا، غصے سے اس کے گریبان سے پکڑ کر بولا، کیسے انسان ہو تم؟ ہاں، تمہارے سامنے تمہاری بیوی پہ گھٹیا بہتان لگا کر اسے ذلیل و رسوا کر کے گھر سے آدھی رات کو نکالا گیا اور تم کھڑے صرف تماشا دیکھتے رہے۔ چاچو نے بہت غلط کیا جو اس کا نکاح تم جیسے بزدل شخص کے ساتھ کروا دیا۔ انہیں کسی بہادر اور اچھے انسان کے ساتھ وفا کا نکاح کرنا چاہیے تھا، جو مشکل وقت میں اس کے سامنے آہنی دیوار بن کر کھڑے ہو جاتا۔ تم تو بہت بزدل نکلے، تم تو یہ تک نہیں کہہ سکے کہ وفا تمہاری بیوی ہے۔ تف ہے تم جیسے بزدل مرد پہ، تم وفا کے لائق ہی نہیں تھے، ڈوب مرنا چاہیے تمہیں۔ اگر باہر اس کے ساتھ کچھ غلط ہو گیا تو چاچو کو کیا منہ دکھاؤں گے، اور اماں بھی کا کیسے اور کس منہ سے سامنا کروں گے؟ اور خاص کر کیا تم اپنے ضمیر کو کبھی مطمئن کر سکو گے جو تم نے ایک معصوم لڑکی کے ساتھ کیا ہے؟ تم نے ایک دن خدا کو بھی منہ دکھانا ہے۔
زاران حیدر شاہ، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، میں تو سوچ رہا تھا پوری دنیا بھی اگر اس کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی تو اس کا ساتھ اس کا شوہر دے گا۔ میں غلط تھا، کم از کم تم ہی اس کے لیے آواز اٹھاتے، مگر تم تو بے حس ہو چکے تھے۔ فیصل وہاں سے چلا گیا، مگر ظاہر بے چین ہو گیا۔ دل میں کہیں یہ افسوس جاگا تھا، کہیں میں نے غلط تو نہیں کر دیا۔ اب وہ زالان حیدر شاہ کا کیا منہ دکھائے گا، یہی سوچ کر وہ تیزی سے باہر کو بھاگا تھا۔ آپا سوئگرا سے گیٹ کھلوا کر وہ حویلی سے نکل گیا وفا کو ڈھونڈنے، مگر وہ شاید بہت دیر کر چکا تھا۔ آج کی کہانی یہیں تک، انشاءاللہ جلد ہی اس کا آخری قسط آپ کے سامنے لے آؤں گی۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی ضرور فیڈ بیک دیجیے، اور لائک اور شیئر سبسکرائب تو بنتا ہے نا۔ کہانی اچھی لگی تو اپنے دوست اور فیملی کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ دعاؤں میں اپنی بہن کو یاد کیجیے۔ خوش رہیے، خوشیاں بانٹے۔ ملتے ہیں جلد ہی نئی کہانی کے ساتھ، نئی قسط اور نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔